अस्सलाम वालेकुम। ये अभी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, जो कि आज का लास्ट लेक्चर है ब्रिटिश वेबिनार्स का। ये लास्ट लेक्चर है आज का और ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स। और आज का लास्ट लेक्चर है, जैसे कि टर्की स्कॉलरशिप्स आजकल आए हैं। उम्मीद है सारे अप्लाई करेंगे। सुबह तक पे भी बिस्लारी रिवर यूनिवर्सिटी अपने स्कॉलरशिप्स पे भी, जैसा कि आज आपको पता चला, ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स बल्कि मास्टर्स और PhD, और इसके अलावा PhD एक्सचेंज। ये भी लेक्चर 3-4 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 4-5 मिनट में। ये जैसे कि आज का लास्ट लेक्चर है। और अम, और क्या कहते हैं, तुर्की स्पॉइसेस के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बड़ा फ़ायदेमंद रहे होंगे। आज के लेक्चर और इसकी रिकॉर्डिंग 3-4 दिन तक अवेलेबल होंगी, सो इससे पहले ना पूछिएगा। उसी तरह हम फोल्डर शोल्डर बनाएंगे, लिंक्स वगैरह रखेंगे। और आप लोग उम्मीद है KGSP पे भी ट्राई कर रहे होंगे, प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे होंगे, और KGSP यूनिवर्सिटी या एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, और जिस्ट में भी अप्लाई कर रहे होंगे, UST में भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो चांसेस ज़रूर लें। और जो मैं पोस्ट करता हूँ एडवाइसेस, वो ज़रूर पढ़ा करें। खासकर मैंने कोरियन के लिए वो बकायदा एक पिक्चर बना के पोस्ट किया, वो ज़रूर पढ़िएगा कोरियन स्कॉलरशिप्स के लिए।
जी अभी स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर, जस्ट वेट फॉर फ्यू टाइम, और अभी हमारे ऑनलाइन आते हैं ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलिएगा ताकि टेस्ट हो जाए सही है कि। जी जी आ रही है हमें। आवाज थोड़ा एक मिनट दोबारा बोलिएगा कुछ। जी जी आ रही है हेलो आवाज़। आ रही। जी जी हाँ आ रही है। अच्छा अब जी आप लेक्चर शुरू कीजिए। मैं 2 मिनट कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये आपने आज सारे लेक्चर सुने, इसकी वीडियोस 3-4 दिन तक अवेलेबल होंगी, और ग्रुप पे इससे पहले ना मांगिएगा, और मिल जाएंगी, और ग्रुप भी उन्होंने दिया, इनसे सवाल सवाल कर सकते हैं आप सारे, और अप्लाई ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर लें, क्योंकि क्या पता किस्मत का हो जाए। और बाकी ये है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ग्रुप पर, और ये जो अगर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना चाहते हैं। जी अतीक अब आप शुरू कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के जी साथ। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, और आप जी स्टार्ट करें। और अच्छा क्वेश्चंस ये है कि एंड पे पूछ सकते हैं, और बाकी अगर वॉइस ना ठीक आ रही है जिसको वो अपना ब्राउजर को रीस्टार्ट करने की कोशिश करे, वरना मोजिल्ला से क्रोम या क्रोम से मोजिल्ला पे शिफ्ट हो जाए। और अगर हमें लगा कि वाकई स्पीकर की आवाज़ खराब है तो हम खुद सेटलमेंट करेंगे और कर लेंगे, आप टेंशन। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में ही करते हैं बिल्कुल। वकार भाई ने मुझे बताया था कि एक सेशन करना है तुर्की ब्रोसलाई के ऊपर, और इस सेशन के हवाले से जितनी भी हमारी स्पीकिंग होगी, मतलब वो मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में ही करूं। मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके लिए मैं आपको आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कोई जुमला मैं गलत बोल लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। स्लाइड्स, उम्मीद है कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। अ, आप मुझे नीचे फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा जी, मेरा नाम अतीक शाह है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस में। ब्यूटम्स इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। और आजकल मैं एज अ PhD स्टूडेंट इनरोल हूँ इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फॉर GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। अच्छा जी, मेरा जो एम है आप लोगों के लिए कि जो मेरा मकसद होगा वो आप लोगों को जो एप्लीकेशन है आपकी ब्रोसलाई स्कॉलरशिप के लिए, वो उसको आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, कैसे अच्छा बना सकते हो। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपके लिए कि आप उनको यूज़ करते हुए अपने एप्लीकेशन को किस तरह अच्छा बना सकते हो। इन अ सेंस कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो दूसरों की एप्लीकेशन के मुकाबले में आपको एक एज मिले, मैं ये चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उम्मीद है कि आपको समझ आए और इसको आप अप्लाई कर सको। अच्छा, इन जनरल तुर्किश ब्रोसलाई से हट के अभी आज बहुत आप लोगों ने बात सुनी होगी तुर्किश ब्रोसलाई के ऊपर कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी मतलब किस किस हवाले से अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, PhDs में
ان میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مطلب بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بولا ہوگا یا آپ کو جنرلی ویب سائٹ کے اوپر بھی انفارمیشن مل جائے گی. میری کوشش یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے یا کس طرح کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے آپ اس اپنے اپلیکیشن کو اچھا بنا سکتے ہو. تو ان جنرل اگر ہم بات کریں کہ اسکالرشپ کو جیتنے کے لیے، اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز یوز ہو سکتی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکالرشپ کے لیے ٹیلنٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، ان اے سینس کہ آپ کو آپ کی اگر ریکوائرمنٹس پوری ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس اگر پوری ہیں، آئلس آپ نے کیا ہوا ہے، جی آر ای کیا ہوا ہے، یا کچھ اسکالرشپس میں یہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ اس اسکالرشپ میں ریکوائرڈ نہیں ہے، تو ان اسکورس کو دیکھا جاتا ہے عموماً. یعنی مطلب کہ آپ کی جو آئلس کا اسکور ہے، جی آر ای کا اسکور ہے، انہی کو دیکھ کر آپ کو اسکالرشپ اوارڈ ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس اسکالرشپ میں یہ چیز کاؤنٹ نہیں ہو رہی. اس اسکالرشپ میں آپ کی ڈگری کے اوپر، آپ کی جو آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے، جو ماسٹرس کیا ہوا ہے، اس کا اسکور کاؤنٹ ہوتا ہے. مطلب اگر 3.5 سے جی پی ابو ہے تو وہ والا شاید 3 سے ابو ہے. جی پی اے کے سسٹمس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. 70% سے ابو ہے، 75% سے ابو ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا، اسکالرشپس جیتنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ ایک نمبر گیم ہے، ان سینس کہ آپ کو ہر ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور اس طرح پوری کرنی ہے کہ وہ کمپلیٹلی آپ کو ایک طرح سے آپ کا جو ڈونر ہے، جو آپ کو اسکالرشپ دے رہا ہے، اس کو آپ کمپلیٹلی سیٹسفائی کر سکو. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کی اس کی ریکوائرمنٹس آپ دیکھو. پری پیڈ مطلب 1 سال بعد کوئی اسکالرشپ آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی سے آپ اپلائی کرو، ضرور کرو، ٹرائی کرو. ٹرائی کرنے کے لیے مطلب آپ نے نیکسٹ ایئر اگر کوئی اسکالرشپ آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں مسنگ ہے، وہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ خود سے پوری کرنے کی کوشش کرو. اچھا، اس میں ڈسہرٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ کی اسکالرشپ نہیں ہوتی، ایک دفعہ نہیں ہوتی، چلو کہہ رہو کہ 6 دفعہ نہیں ہوتی، 7 دفعہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کوشش کرتے رہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مطلب آپ کو ایک نالج آ جائے گی کہ کون سی چیز مسنگ تھی، میری کیا چیز اسکالرشپ میں اویلیبل نہیں تھی اور کیا چیز اس میں مسنگ ہے. یہ آپ کی مطلب آپ کو ایک طرح سے نالج خود سے ایک آپ کو ملتی رہے گی اور آپ نیکسٹ ٹائم وہ چیز امپروو کرتے رہو گے. اچھا جی، اسکالرشپ کو سرچ کرنے کے لیے اس گوسلائی سے ہٹ کے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سرچ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ویب سائٹس آپ کے پاس ہیں، سوشل میڈیا ہے، مطلب نیوز پیپرز ہے، لوکل ایچ ایس سی کی اگر آپ بات کریں ایچ ایس سی اسکالرشپس کی، تو بہت ساری اسکالرشپس آپ کو مل جائیں گی. صرف سرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. مطلب آپ کی ڈومین میں اگر فار ایگزامپل آپ کمپیوٹر سائنس میں ہو، آپ مینجمنٹ میں ہو، آپ میڈیکل میں ہو، تو آپ کو صرف اس ڈومین کے اوپر فلٹر آؤٹ کرنا ہے کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوگی. کسی کی ریکوائرمنٹ جاری ہوگی، کسی کی صرف آئلٹس ہوگی، یا کسی کی کوئی اپنا کوئی کلچرل ایکسچینج ہوگا. مطلب اسکالرشپ کو آپ سرچ کرتے رہو. آپ کو لازمی ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی منتھ میں آپ کی فیلڈ کے اندر لازمی آپ کو 3-4 اسکالرشپس مل جائیں گی، یا اس سے بھی زیادہ مل سکتی ہے. مطلب سرچ کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا سا نالج، آپ کو اپنا ایک نالج بیس بنانا ہوتا ہے کہ کون سی اسکالرشپ کس ڈیٹ کے اوپر آ رہی ہے، کس کے لیے میں نے کیا کیا پریپریشن کرنی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہو تو آپ کو ود ان شارٹ پیریڈ میں آپ بہت اچھے ایک طرح سے اسکالرشپ کی اپلیکیشنز آپ بنا سکتے ہو. اچھا جی، امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. نیکسٹ سلائڈ. ہلو، نیکسٹ سلائڈ مسنگ ہے یہاں پہ. اچھا جی، سرچنگ فار اسکالرشپس. سرچ آپ یہ وہی سلائڈ ہے، ایک منٹ. نیکسٹ سلائڈ لوڈ نہیں ہو رہی.
वकार भाई जी ये स्लाइड है, फिफ्थ स्लाइड, फिफ्थ टिप्स ऑन विनिंग स्कॉलरशिप्स है। जी जी नहीं आ रही है मेरे पास, इस पे नहीं आ रही। अच्छा आपके पास नहीं आ रही? ओहो, जी जी यहाँ हमें तो नजर आ रही है फिफ्थ स्लाइड। अच्छा आप सिक्स नजर आ रही है? फोर्थ, अब फिफ्थ है, फिफ्थ नजर नहीं आ रही मुझे, ब्लैंक आ रहा है। आपको नजर आ रही या है? तो फिर आप अपनी साइट पे खोल। जी जी हमें आ रही है नजर। कोई आप नहीं, अपनी साइट पे खोल लें उसको, या तो एक फिर मिनट मैं अपने साइड पे खोल लेता हूँ। टिप्स ऑन विनिंग स्कॉलरशिप, यही है, ठीक है जी। जी अच्छा यही। मेरा जो मकसद था इस सेशन का, वो मेरा मकसद ये था कि क्या आपकी टिप्स किस तरह होनी चाहिए, मतलब मैं आपको क्या टिप्स दूं कि आपको इस स्कॉलरशिप, इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए कि आपकी एप्लीकेशन बेहतर हो। तो इन जनरल ये, अगर आप ये एक तरह से एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये टिप्स आप जहन में याद, आप हमेशा इसको फॉलो करो। एक ये चीज़ है कि प्रायोरिटाइज योर एप्लीकेशन बाय डेडलाइंस एंड एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है। आप कोशिश करो कि अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप है, मतलब उसकी डेडलाइन कह लो कि 26 मार्च है, तो आप 10 दिन पहले, 20 दिन पहले वो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोशिश करो, ताकि अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग भी है तो विद इन द टाइम फ्रेम आप उसको मुकम्मल कर सको। इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि कैलेंडर आप यूज़ करो, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की टाइमलाइन होती है, उनकी अपनी कैलेंडर होती है। अब जैसे ब्रोसलाई की स्कॉलरशिप है, ये मार्च में, फरवरी में अनाउंस होती है, मार्च में एंड होती है। तो इस स्कॉलरशिप को मतलब इस तरह की डिफरेंट और स्कॉलरशिप्स हैं जिनके अपने एक कैलेंडर होता है, तो उनको आप चेकआउट करते रहो, और उनमें अगर एक दफ़ा नहीं होता, दूसरी दफ़ा नहीं होता, तो आप अप्लाई करते रहो, यानी आपको एक कैलेंडर पता होना चाहिए। और आप साथ में एक चेकलिस्ट बनाओ कि मैंने फलाना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, फलाना के लिए किया था, फलाना के लिए किया था, इसके लिए रहता है नेक्स्ट स्कॉलरशिप ये आ रही है, नेक्स्ट ये आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरह से एक क्लियर इमेज नजर आएगी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि आपका प्रोफाइल, मतलब आपकी सीवी, आपकी क्या, आपका प्रोफाइल में क्या कुछ है, आपने कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। एक तो ये अलग बात है कि आपकी एजुकेशनल डिटेल क्या है। एजुकेशनल डिटेल में मतलब आपका बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, जो कुछ आपने किया हुआ है वो तो अपने एंड के ऊपर है, मतलब आपकी जीपीए कितनी थी, चलो 3 से अबव थी, दैट्स इट, मतलब आपको और नहीं चाहिए, ये तो एक अलग बात है। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका सेशन, जो आपका प्रोफाइल है, वो आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी कॉन्फ्रेंस अटेंडिंग, आपकी रिसर्च पेपर्स, आपका एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़, आपकी मतलब डिफरेंट स्टडी टूर्स आपने अगर किए हैं, कोई कोई ऐसा वर्कशॉप अटेंड किया है जिससे मतलब आपकी डोमेन के रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड था, तो ये चीज़ आपको आपकी प्रोफाइल बनाने में मदद देगी। ये चीज़ आप मेंशन करते रहो। जरूरी नहीं है कि मतलब आप उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, जेन्युइन तो होगा, मतलब आपका फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो मैं कैसे बताऊं कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट लिया करो, मतलब वो अपने रिकॉर्ड में रखा करो, एंड देन उसको अपने सीवी में मेंशन किया करो कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। अगर पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड, पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा काउंट होती है, मतलब आपकी जो रिसर्च पेपर्स हैं, दे आर द बैकबोन कि वो आपको कोई स्कॉलरशिप दिलाएं। रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मतलब इतना क्लियर नहीं होता कि आप रिसर्च पेपर्स लिखो या इस तरह की कोई चीज़ करो, तो उस लेवल पे आप क्या करो कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, पार्टिसिपेट करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, इनके ऊपर आप काम करो, इनकी सर्टिफिकेट्स लो। ये चीज़ आपकी प्रोफाइल बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये चीज़ जब आप करोगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, अल्टीमेटली आपको स्कॉलरशिप में एक एज मिलेगा। आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग होगी, उतना आपके एज आपको आपका मतलब दूसरे के ऊपर एक कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। अच्छा जी, एक दूसरी चीज़ है कि जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अपनी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर्स, जो आपका डोनर है, उसकी नीड के मुताबिक बनाओ।
اب کچھ اسکالرشپس ہوتے ہیں وہ کلچرل ایکسچینج اسکالرشپس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی لینگویجز کون کون سی آپ کو آتی ہے, تو اس میں آپ کوشش کرو کہ لینگویج آتی ہے. فار ایگزامپل میں اپنی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے فار ایگزامپل میں پشتو بول لیتا ہوں, اردو بول لیتا ہوں, انگلش بول لیتا ہوں, پرشین سمجھ آ جاتی ہے, ترکش بول لیتا ہوں, سندھی بول لیتا ہوں. مطلب یہ چیزیں کیا ہیں کہ ان کو آپ کلچرل ایکسچینج, کیونکہ وہ اسکالرشپ کیا ہے کلچرل ایکسچینج کی ڈومین کے اندر ہے, تو آپ ان کی نیڈس کے مطابق اپنا اپلیکیشن ریڈی رکھو, اپنا اپلیکیشن بناؤ, اس کی مطلب کریشن کرو کہ ان سینس جو ان کی نیڈ ہے وہ اسی کے مطابق آپ کرو. اب کچھ اسکالرشپس ہیں جیسے فار ایگزامپل آئی ٹی کی کچھ اسکالرشپس ہیں, تو اس میں کیا فوکس رکھو کہ کتنی آپ نے ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں, کتنی آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے, کون کون سے سافٹ ویئر ہاؤسز میں آپ نے انٹرنشپ کی ہے, تو یہ چیز الگ ہے. اسی طرح مینجمنٹ کی ہے تو مینجمنٹ میں آپ یہ دیکھ لو کہ کتنے سرویز آپ نے کیے. مطلب اسکالرشپ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشن ریڈی رکھو, اپنی موٹیویشنل لیٹرز میں, اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں وہ چیز آپ مینشن کرتے رہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ اسکالرشپ کا جو گول ہے, ظاہر سی بات ہے ہر اسکالرشپ کا ایک گول ہوتا ہے. اب بوسلائی کا گول یہ ہے کہ مطلب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مطلب ایک اپرچونیٹی دے ترکی میں. تو اسی وجہ سے وہ اپنے کلچر بھی پروموٹ کر رہے ہیں, اپنی لینگویج بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ترکی میں ان کو آپ مطلب ان کی کلچر کے حوالے سے آپ کوئی چیز بتاؤ کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, اس وجہ سے میں اسکالرشپ میں اپلائی کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج ملے گا. ریڈ اینڈ فالو دا انسٹرکشنز, یہ ایک اہم بات ہے کہ ہر اسکالرشپ کی اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے, اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. وہ آپ سب سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح آپ نے فالو کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ان کی ریکوائرڈ ہیں, وہ چیزیں آپ نے لازمی پوری کرنی ہوتی ہے. میک یور اپلیکیشن اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ, یہ چیز میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ دوسروں کے اپلیکیشن سے بہت بہتر ہونا چاہیے. مطلب ایک ایسا ہو کہ ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مطلب ایک کراؤڈ ہے, لوگ جمع ہیں, 20-30 لوگ ہیں کراؤڈ میں, ایک لائن میں کھڑے ہیں, تو وہ بندہ سب سے زیادہ نظر آئے گا فار ایگزامپل جو ٹال ہے, مطلب جس کی اپلیکیشن سب سے اچھی ہوگی, جس کی اپلیکیشن سب سے مطلب کنکریٹ ہوگی, وہ سب سے اوپر نظر آئے گا. تو سلیکشن کمیٹی کو بھی مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ کون سا بندہ ان میں کمپٹیٹیو ہے, تو وہی الٹیمیٹلی سلیکٹ ہوتا ہے. تو چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اپلیکیشن کو آپ اسٹرانگ بناؤ تاکہ آپ کو دوسرے لوگوں کے اوپر, دوسرے کینڈیڈیٹس کے اوپر ایک ایڈوانٹیج ملے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ آپ اپلیکیشنز میں مینشن کرو کہ اگر مجھے نامنیٹ کیا گیا, مجھے سلیکٹ کیا گیا, تو میں کیا کیا چیز کر سکتا ہوں. میں یہ فلانا کام کر سکتا ہوں. میں لوگوں کی مطلب ان سینس اگر آپ میڈیکل میں ہو تو آپ کہہ لو کہ میرا مقصد یہ تھا, ہونا چاہیے مطلب آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ صرف ایک ہو کہ بھائی بس میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. مطلب کوئی ایسا کنکریٹ کام جو آپ آگے لے کے جا سکو, تو اس کو بھی آپ مینشن کرو کہ اگر میں سلیکٹ ہوا تو یہ میں کروں گا. مطلب ان سینس ہیومینٹی کے حوالے سے یا ایک بینیفیشیل سوسائٹی کے لیے, تو یہ چیز آپ اپنا وہ دکھا سکتے ہو. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اپلیکیشن جب آپ بنا رہے ہو تو اس کی ایک کاپی اپنے پاس بناؤ سبمٹ کرنے سے پہلے. کہ فار ایگزامپل میں اپلائی کر رہا ہوں بروسلائی کے لیے, تو بروسلائی میں اپلائی کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کا ایک اسکالرشپ کی جو پوری ایک کیا کہتے ہیں جو آن لائن اپلیکیشن ہے, وہ میں نے اپنے لیے کاپی ایک سیو کی. اس کو میں خود جج کروں گا, میں خود ایویلویٹ کروں گا پہلے کہ میں نے فلانا چیز صحیح ہے, کوئی اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے, یہ چیز میں نے اپنی کوئی انفارمیشن مسنگ تو نہیں ہے, کوئی میں نے ڈگری مس تو نہیں کی, یا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جو میرے پاس نہ ہو. تو یہ چیز آپ چیک کرو. اگر آپ کی ساری آپ سیٹسفائڈ ہو, ساری چیکنگ کر لی آپ نے, تب آپ ڈائریکٹلی تب آپ اس کے بعد سبمٹ کرو اپلیکیشن. ایک منٹ, میرے پاس سلائڈ نہیں آ رہی, میں صرف امید ہے کہ آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہوں گی. یہ سلائڈ ٹپس آن وننگ اسکالرشپ ہے. 5th سلائڈ تھی, یہ 6th اب آ گئی. اچھا, آپ بات کریے گا, میں چینج کرتا رہوں گا. اب 6 سلائڈ ہے نا, 5th ہو گئی, اب 6th اسٹارٹ کر رہے ہیں. مین پورشنز آف اپلیکیشنز فار بروسلائی اسکالرشپ. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی بروسلائی کی جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ سب اگر آپ نے اپلائی کیا ہو یا ابھی تک نہیں کیا ہو,
تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے پورشنز ہیں. ان پورشنز کو آپ دیکھ لو کہ پرسنل ڈیٹیلز ہیں, فیملی ڈیٹیلز ہیں, اس کے علاوہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز, لینگویج ڈیٹیلز, ورک اینڈ ایکسپیرینس اینڈ انٹرنشپ, ایجوکیشنل ڈیٹیلز. اچھا, ان کے اوپر اور بھی ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ سلائڈ میں پہلے میں ان کے اوپر تھوڑا سا بات کر لوں کہ پرسنل ڈیٹیلز میں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا نیم, فادر نیم, مدر نیم, جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں, آپ کا ایجوکیشن, پرسنل آئی ڈی, یہ سب کچھ آپ مطلب آئی ڈی کے اوپر میں نیکسٹ میں بات کروں گا, یہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز میں آ جائے گی. فیملی ڈیٹیلز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انکم وہ پوچھتے ہیں فیملی ڈیٹیل میں. فیملی ڈیٹیل میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مطلب جو ایوریج ہے, جو آپ کا انکم, اگر آپ ورک کر رہے ہو, آپ کا اور آپ کی فیملی کا, ابو کا کوئی بردر ہے, تو ان سب کا کمبائن آپ نے بتانا ہے. جتنے فیملی ممبرز زیادہ ہوں گے مطلب نارمل ایوریج سا بتانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ایسا بتا دو کہ زیرو پہ شو کر دو, یا بالکل ہی ایسا بتا دو کہ آپ مطلب بہت ریچ ہو. تو اس طرح آپ نے شو نہیں کرنا. مطلب ایوریج جو صحیح ہے وہی آپ بتا دو, اس میں ڈیٹیل بتانی ہے آپ نے. اکثر یہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ مطلب شو کرنے کے لیے کہ بھائی میں بہت غریب ہوں, زیرو کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت ایک نگیٹو امپیکٹ ہوتی ہے اس کی. صحیح سچ بولو, مطلب جو بھی کچھ بھی ہے آپ اس میں صحیح طریقے سے ڈسپلے کراؤ. کانٹیکٹ ڈیٹیلز بہت اہم ہے. آپ کی سیل نمبر جو آپ یوز کر رہے ہو, کیونکہ اسی کے اوپر آپ کے انٹرویو جب آپ سلیکٹ ہوں گے تو اسی کے اوپر آپ کو کال آئے گی. اور آپ کی ای میل بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ای میل میں آپ کو ایک نیکسٹ میں ایک ٹپ بتاؤں گا, تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے. لینگویج ڈیٹیلز کے اوپر میں بات کر رہا تھا. لینگویج ڈیٹیلز میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اسکالرشپ ان اے سینس کی کلچرل اسکالرشپ ہے کہ کلچرلی ترکش کلچر کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مطلب جو سوسائٹی کے اندر, کلچر کے اندر ایزیلی مکس اپ ہو سکتے ہیں, ان کو وہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اس وجہ سے. تو لینگویج ڈیٹیلز میں جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے, چاہے کوئی سی بھی سمجھ بھی آتی ہو, وہ آپ اس میں مطلب انکلوڈ کرو. چاہے وہ پرشین ہو, چاہے مطلب آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا لینگویج ہے, جیسے سندھی ہے, پنجابی ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے. تو کوئی بھی لینگویج جو آپ کو صرف سمجھ بھی آتی ہے تھوڑی سی, تو اس میں مطلب مائنر کر کے یا صرف لسننگ کر کے یہ کر کے آپ اس میں ڈال دو, تاکہ آپ کو پروفائل تھوڑا سا اچھا بنے. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ہماری 6-7 لینگویجز ہیں, تو کم از کم آپ کو مطلب ان سینس تھوڑا سا سمجھ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی لینگویج, تو وہ پروفائل میں لازمی شو کرا دو. یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے. ورک ایکسپیرینس اینڈ انٹرنشپس, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی ورک ایکسپیرینس بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے, اینڈ آپ کی انٹرنشپس جو میں بات کر رہا ہوں اسکالرشپ کے لیے, کہ کوئی بھی انٹرنشپ آپ نے کی ہو, چاہے وہ 1 ہفتے کی ہو, 1 مہینے کی ہو, 3 مہینے کی ہو, اس کو آپ لازمی انکلوڈ کرو. کوئی بھی ہو, مطلب آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو, آپ اس کو انکلوڈ لازمی کرو. ورک ایکسپیرینس, آپ نے اگر کوئی ٹیچنگ کی ہے, کوئی کمپنی میں کام کیا ہے, گورنمنٹ آفیسر ہو کوئی, تو وہ لازمی آپ نے شو کرنا ہے. یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا ورک ایکسپیرینس کا ڈسکرپشن بھی آپ نے دینی ہے, کنکریٹ ڈسکرپشن ڈیٹیل میں. ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب ٹیچنگ ان اسکول, اس طرح مطلب یہ چیز نہ ہو, مطلب کہ ٹیچنگ کر رہے ہو تو کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہو, کیا کیا چیزیں اس میں آپ مطلب سکلز کیا کیا امپروو کیا آپ نے اس سے, یہ چیزیں آپ شو کراؤ, تاکہ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں ایک اچھی طریقے سے شو ہو. ٹھیک ہے. ایجوکیشنل ڈیٹیلز, جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ 70% چاہیے فار انڈر گریجویٹ جو اپلائی کر رہے ہیں انڈر گریجویٹ کے لیے, اینڈ 75% مارکس فار پوسٹ گریجویٹ اینڈ پی ایچ ڈی. تو یہ چیز آپ کو ہونی چاہیے. اور ایجوکیشن ڈیٹیلز میں شارٹ کورسز اگر آپ نے کیے ہیں تو وہ آپ کی obviously آپ کا ماسٹرز ڈگری, بیچلرز ڈگری تو کاؤنٹ ہوں گے. اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہو تو ماسٹرز ڈگری, بیچلرز ڈگری دونوں انکلوڈ کرو. انڈر گریجویٹ کر رہے ہو تو ایف ایس سی, میٹرک جو بھی ہے وہ آپ ساری وہ تو ڈالو گے. وہ تو جو مین ایجوکیشن ہے وہ تو آپ کا ہوگا, پلس آپ کی جو شارٹ کورسز آپ نے کیے ہیں, کوئی بھی ایکسٹرا کوئی کورس اٹینڈ کیا ہے. شارٹ کورس کے لوگ ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں بہت سارے. اگر میں بات کروں کمپیوٹر کے اوپر تو سی سی این اے کورس ہے آپ کا, مائکروسافٹ کے کورسز ہیں ڈفرینٹ, یہ بھی اس میں انکلوڈ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو ایک ایج دے گی. کوئی اس کی آپ کا ٹرانسکرپٹ ہونا لازمی ہے, مطلب اس کی جو کوئی سرٹیفکیٹ ہے کچھ اس طرح کا ہے, وہ بھی آپ ساتھ میں لاسٹ میں وہ آپ انکلوڈ کرو گے تو ایز اے پروف.
ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے لازمی اس میں انکلوڈ کرنی ہے. اچھا نیکسٹ سلائڈ کے اوپر جائیں گے, 7th. اچھا نیکسٹ اگر آپ اسکالرشپ بڑھ رہے ہو تو جو نیکسٹ پورشن آپ کے پاس آتا ہے وہ ایوارڈ اسکالرشپس, ڈفرینٹ ایوارڈز اگر آپ نے جیتے ہیں, ڈفرینٹ اسکالرشپس آپ نے جیتی ہے, پروجیکٹس, سرٹیفکیٹس, یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہے. وہی بات جو میں کر رہا ہوں بار بار کہ یہ بھی آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایوارڈ آپ نے جیتا ہے, کوئی اسکالرشپ آپ نے جیتی ہے, کوئی پروجیکٹ بنایا آپ نے, کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے, کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, کوئی اسپورٹس میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. ایوارڈس کا مطلب ان اے سینس کہ اگر آپ کو فرسٹ پوزیشن ہے آپ کی, گولڈ میڈل آپ کے پاس ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس میں کوئی پوزیشن حاصل کی ہے, بیسٹ کوئی آپ کو امپلائی کا ایوارڈ ملا ہے, جو بھی ہے ان اے سینس کہ کچھ بھی آپ کے پاس ایوارڈ کی شکل میں ہو اس کو آپ مینشن کر دو. اسکالرشپس اگر آپ نے حاصل کی ہے ان یور بیچلرز, ماسٹرز اور انڈر گریجویٹ آپ کے میٹرک ایف ایس سی کے لیول پہ, تو اس کو بھی آپ مینشن کرو. اور یہ چیز آپ کے لیے ایک ایج ہوگا. پروجیکٹس اگر آپ نے بی ایس میں, ماسٹرز میں کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, کیا تھا پروجیکٹ, کسی ایکسٹرا کمپنی کے ساتھ کوئی والنٹرلی کوئی کام کیا آپ نے, تو وہ سارا کا سارا آپ یہاں پہ شو کر دو. ٹھیک ہے, یہ اور ان کا جیسے میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں کہ یہ ان کی ڈیٹیل بھی آپ نے دینی ہے. ایسا نہیں کہ بس میں دس اسکالرشپ دیٹس اٹ, اس طرح نہیں, مطلب ڈیٹیل میں تھوڑا سا کنکریٹ کر کے, تاکہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آئے کہ کس وجہ سے آپ نے جیتا تھا, کیا تھا اس میں. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا اپلیکیشن بڑا ہو رہا ہے, جتنا بڑا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. ان سینس کہ کنکریٹ لکھو, ڈیٹیل لکھو اور اسپیسیفک لکھو. مطلب اسکالرشپس اگر فار ایگزامپل پروجیکٹ میں نے کوئی بنایا بی ایس میں, تو اس کا میں صرف ایبسٹریکٹ سے کوئی 2-3 لائن اٹھا کے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ میرا فلانا پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر میں نے کام کیا تھا, یہ ٹولز میں یوز کیے تھے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو ایک کنکریٹ ہو کے آپ پروجیکٹ بھی مینشن کرو گے اور آپ کا ایک ایپلیکیشن اچھا بھی لگے گا. ٹھیک ہے. اچیومنٹ اینڈ ڈگریز, وہی بات کہ جو ڈگریز آپ نے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے پورشن بھی دیا ہوا ہے اپلیکیشن جب آپ فل کر رہے ہوں گے, تو اسکالرشپس کے لیے, سرٹیفکیٹس کے لیے, ایجوکیشنل ڈگریز کے لیے انہوں نے الگ الگ پورشنز بنائے ہوئے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس پورشنز کو فل کرو اور اپنی ڈیٹیلز اس میں دیتے رہو. اچھا ایک اور چیز میں بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکلز پبلشڈ, کمپیوٹر سائنس میں آپ کی ریسرچ پیپرز ہوتی ہے, اکنامکس میں, مینجمنٹ میں ریسرچ پیپرز بہت زیادہ ہوتی ہے. میڈیکل کا مجھے نہیں پتا, لیکن باقیوں میں یہ بہت ساری چیزیں یہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات میں کروں گا کہ جو آپ کی اپلیکیشنس ہیں, جو آپ کی ریسرچ پبلیکیشنس ہیں, ان کو آپ لازمی انکلوڈ کرو. کوئی آپ کو آتھر ہو, کسی میں آپ نے مین آتھر ہے, کوئی انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے, تو آپ کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. لوکل ہے مینشن کرو, کوئی بھی پبلیکیشن آپ نے کوئی بک پبلش کی ہے, کسی چیپٹر میں کوئی مدد کی ہے, یہ آپ نے بھی انکلوڈ کرنا ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ اپنا تھیسس پبلیکیشن میں شو کرتے ہیں, یہ ایک غلط بات ہے. پبلیکیشن آپ کی جرنل کے اندر جب چیز پبلشڈ ہوتی ہے کسی انٹرنیشنل جرنل میں, کسی لوکل جرنل میں, یونیورسٹیز کے جرنل میں, تو وہ اس کو پبلیکیشن کہتے ہیں, آپ کی تھیسس پبلیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ڈفرینٹ, یہ آپ سمجھ سکتے ہو بہتر, جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پبلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. تو مطلب جو بھی پبلیکیشنز آپ نے کی ہیں ان کو, ان کی ایبسٹریکٹ, ان کی انٹروڈکشن, یہ بھی ساتھ میں آپ انکلوڈ کرو. آتھرز, کو آتھرز کے نام بھی ہیں شاید اس میں, آتھرز, کو آتھرز, ان کی ای میل آئی ڈیز بھی شاید پوچھی گئی ہے, تو وہ ساری آپ نے ایکوریٹلی انفارمیشن ساری آپ نے دینی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو جتنی آپ کی پبلیکیشن زیادہ ہوں گی پی ایچ ڈی کے لیول پہ, اتنی آپ کو ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہوگا. یہ آپ کا ایک اہم چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیٹر آف انٹینٹ, یہ بہت اہم چیز ہے, میرے نیکسٹ سلائڈ اسی کے اوپر ہے. لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر ان اے سینس موٹیویشنل لیٹر یا پرسنل اسٹیٹمنٹ, اس طرح کی ایک انہوں نے ایک بنائی ہے ڈفرینٹ چیزیں. ایک بلاکس دیے ہیں آپ کو شاید کوئی 3 بلاکس, انہوں نے ان کو آپ نے فل کرنا ہے. ڈفرینٹ کوشچنس آپ سے پوچھے گئے ہیں, تو ان کو آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر میں نیکسٹ سلائڈ میں آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کروں گا. اچھا ریفرنس انفارمیشن, ریفرنس 2 ریفرنسز مانگے ہیں انہوں نے. ڈیفینیٹلی وہ ریفرنسز آپ کی ٹیچرز کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کسی پروفیسر کے, کوئی لیکچرر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی کے اندر, یا اگر آپ انڈر گریجویٹ ہو
تو آپ کے کالج کے اندر آپ کا جو ٹیچرس تھے، پرنسپل تھا، اس سے آپ یہ لیٹر آف ریفرنس لیٹر آپ بنواؤ گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میرے ایک نیکسٹ سلائڈ ہے، اس میں ہم بات کریں گے. تو ریفرنس لیٹر بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی آپ کا ہونا چاہیے 2. اس کے اوپر ہم نیکسٹ سلائڈ میں بات کریں گے. ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، یہ آپ کا ایک پورشن ہے جو لاسٹ پورشن ہے آپ کا، سیکنڈ لاسٹ. اس میں آپ سے جتنے بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے، آپ اپلوڈ کرو گے ان کو. یہ چیز ایک ذہن میں رکھو، اس کے اوپر میں آگے جا کے بھی بات کروں گا کہ آپ کی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ اسکین کاپی، ہائی کوالٹی اسکین کاپی ہونی چاہیے. ان اے سینس کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ مطلب کسی فوٹو شاپ پہ جا کے مطلب شاپ پہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں، اسکین کاپی اپنی ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں اور مطلب بالکل ہی بلر قسم کی اور ایک طرح سے بالکل ہی نظر نہ آنے والی اسکین کاپی نکال لیتے ہیں. 360 میگا پکسلس کے اوپر یا اس سے بھی اوپر مطلب 2 MB سے جو نیچے ہو، ان کی ایک ہائی کوالٹی اسکین کاپیز آپ نے نکالنی ہے. اور ہر ڈاکومنٹ کو کوشش کرو کہ فار ایگزامپل ٹرانسکرپٹ ہے 2 پیجز کے اوپر ہے تو اس کو ایک ہی PDF میں لے کے آؤ، الگ الگ PDF نہ ہو. ٹھیک ہے، ڈگری ہے، ڈگری ٹرانسکرپٹ الگ الگ، اینڈ دین اگر ٹرانسکرپٹ 2 پیجز پہ ہے تو ایک ہی PDF میں ہونا چاہیے. اور PDF آپ ایز اے PDF ان کو سیو کیا کرو ہائی کوالٹی میں اور ان کو پھر آپ لوڈ کرو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں آگے جا کے میں بات کروں گا کہ جو آپ کی سرٹیفکیٹس ہے، جو میں بات کر رہا ہوں، جو اچیومنٹس ہیں آپ کی، اسکالرشپ کا کوئی لیٹر ہے، کوئی ایوارڈ کا لیٹر ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں بھی یہ اپلوڈ، ان کو بھی اسکین کرو اور ان کو بھی اپلوڈ کر دو. ٹھیک ہے. اچھا، پریفرنسز میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون کون سی یونیورسٹیز کس لیول پہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ڈاکٹریٹ، PhD، اپنا ماسٹرز آپ کر رہے ہو، تو کون سی پریفرنسز میں کون کون سی یونیورسٹیز آپ سلیکٹ کرو گے. یہ ایک اہم چیز ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بلائنڈلی مطلب سلیکٹ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، میں مطلب استنبول میں جانا ہے تو استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، مطلب یلدیز ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، استنبول یونیورسٹی ہے، میں نے بس اس میں جانا ہے تو بس بلائنڈلی ٹک کر دیتے ہیں. یہ ایک غلط بات ہے. مطلب آپ پہلے سرچ کرو کون سی آپ کی فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، کس کی رینکنگ کیا ہے، اس کے بعد آپ سلیکٹ کرو. پریفرنسز میں یہ کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی فیلڈس بتاؤ گے ان کو کہ آپ کی فیلڈ فلانا فیلڈ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، مینجمنٹ ہے، اکنامکس ہے، تو آپ کو پریفرنسز شارٹ کر کے دی جائیں گی. مطلب آپ کو کھیلو کہ اگر انڈر گریجویٹ پہ ہو تو 12 پریفرنسز دی جاتی ہے، ماسٹرز پہ ہو تو 8 ہے شاید، اور PhD پہ 6 پہ آپ کو پریفرنسز دی جاتی ہے. تو وہ پریفرنسز شارٹ کر کے دی جائیں گی. اور جو اویلیبل ہے اسکالرشپ کے لیے، مطلب جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی اور ان میں سے آپ سلیکٹ کرو گے کہ اور ان جو شو ہو رہی ہے ان کو آپ ٹائم لگاؤ. مطلب ضروری نہیں کہ آپ اسی دن اپلیکیشن سبمٹ کراؤ. آپ جو آپ کے پاس جو شو ہو رہی ہے جو یونیورسٹیز، ان سب کو کاپی کرو، پیسٹ کرو کسی پیج پہ ورڈ میں، اینڈ دین ان سب یونیورسٹیز کو چیک آؤٹ کرو کہ کس یونیورسٹی میں کس یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہے، اس میں کون سے پروفیسر پڑھا رہے ہیں، کیا کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی، لینگویج کون سی ہے. لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے، ترکش ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، یہ ساری لینگویجز یہاں پہ چلتی ہے. تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ لینگویجز کیا کیا ہے وہاں پہ، اور پروفیسرز کیا ہے، رینکنگ کیا ہے یونیورسٹی کی، اچھی یونیورسٹی ہے. ظاہر سی بات ہے ترکی میں ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ آر ان ترکی. استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی، یلدیز یونیورسٹی، استنبول یونیورسٹی، بلنکٹ مڈل ایسٹ، بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. تو یہاں پہ آپ کو مطلب ایک طرح سے سرچ آؤٹ کرنا ہے کہ جو آپ کے ڈومین کے اندر جو آپ کو چوائسیز دی جا رہی ہیں ان کو آپ سرچ آؤٹ کرو، ویب سائٹس دیکھو ان یونیورسٹیز کے، اور پھر آپ فلٹر آؤٹ کر لو. پریفرنس 1 میں میری یہ یونیورسٹی ہے، پریفرنس 2 پہ یہ ہے، 3rd پہ یہ ہے. اس طرح کیا آپ کو پریفرنسز دینی ہے. 4 پریفرنسز ہیں شاید PhD کے لیے، اور ماسٹرز دین 8 ہے، اینڈ فار انڈر گریجویٹ 12 پریفرنسز آپ نے دینی ہے. تو آپ سارٹ آؤٹ کر کے اس میں آپ دے سکتے ہو. اچھا جی، نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے. سوری، میں کوشچنز آپ کے لاسٹ میں لوں گا. کوئی بھی بات ہو تو آپ لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کے کوشچن جتنے بھی ہیں، آپ نے جنرل انفارمیشن آپ کو مل گئی ہوگی، لیکن جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں وہ میں لاسٹ میں لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، 8 سلائڈ ہے. رائٹنگ وننگ لیٹر آف انٹینٹ. یہ جو میں بات کر رہا تھا یہاں پہ پچھلے سلائڈ میں لیٹر آف انٹینٹ کی،
ایک پورشن ہے آپ کا جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوں گے. لیٹر آف انٹینٹ آپ کا مینلی جو ہے وہ موٹیویشنل لیٹر ہے, پرسنل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس طرح کی ایک اس طرز کی ایک انفارمیشن آپ سے مانگی گئی ہے. تو اس کو فل آؤٹ کرنے کے لیے میں کچھ ٹپس لکھے ہیں, امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اچھا, answer the easy questions essay questions accordingly. Try to express much in a compact manner. جتنے بھی جو کوشچنز آپ سے پوچھے گئے ہیں, 3-4 کوشچنز آپ سے شاید پوچھے گئے ہیں آپ کی فیلڈ کے حوالے سے, آپ کے انٹرسٹ کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے اکارڈنگ ٹو دا کوشچن آپ نے وہ آنسر کرنے ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اپلیکیشن فل کر کے سبمٹ کراؤ. جو لیٹر آف انٹینٹ کا جو پورشن ہے اس کو آپ ٹائم لو, مطلب جو کوشچنز آپ سے پوچھے گئے ہیں اس کو کاپی کر کے ورڈ میں پیسٹ کرو, اینڈ دین ٹرائی ٹو ٹائپ اپنا آنسر دو, اینڈ دین کل پرسوں جب بھی آپ کو آپ کمپلیٹ کرو اس کے بعد پھر آپ اس میں پوسٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو ایک ہی دن میں آپ کوشش کرو کہ ایک ہی دن میں آپ پوسٹ نہ کرو, مطلب جا نہ چھوڑاؤ, تھوڑا سا ٹائم دو اس کو کمپلیٹ کر کے, کمپیکٹ کر کے, اینڈ دین سیکنڈ ڈے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے نیکسٹ فیز کے اوپر جاؤ. ٹھیک ہے, تو لیٹر آف انٹینٹ لکھنے کے لیے کہ فرسٹ جو بات ہے کہ آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا. جو کوشچن پوچھا گیا ہے اسی کے مطابق شارٹ ورڈنگس میں, کمپیکٹ مینر میں, چھوٹے ڈیٹیل ورژن میں آپ نے اس کو آنسر دینا ہے اور صحیح آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے, یوز این آؤٹ لائن ٹو آرگنائز یور تھاٹس. اس کے علاوہ ایک آؤٹ لائن یوز کرو, پوائنٹس یوز کرو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل انٹرسٹ آپ کا پوچھا گیا ہے ریسرچ کا, تو آپ ریسرچ کے حوالے سے اگر میں کمپیوٹر سائنس میں بات کروں تو ریسرچ فار ایگزامپل آپ کا نیٹورکس کے اوپر ہے, تو نیٹورکس کے اوپر کس ایریا میں, وائرلیس میں ہے, ٹھیک ہے, لین میں, وین میں, جو بھی ہے آپ کے پاس ایریاز ہیں, کسی پروٹوکول کے اوپر آپ کام کر رہے ہو, تو وہ اسپیسیفکلی آپ اس چیز کے بارے میں بتاؤ, آرگنائز کر کے پوائنٹس بنا کے, تاکہ وہ جو اگلا بندہ پڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل میں سلیکشن کمیٹی ہوں, میرے پاس آپ کی اپلیکیشن آتی ہے, میں صرف ایک اوور ویو کروں گا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہاں بس ٹھیک, تو یہ کیا ہوگا کہ پوائنٹس میں آپ دو, جتنی چیزیں آپ کے پوائنٹس میں ہوں گی اتنا آپ کا اپلیکیشن جو آپ کا موٹیویشن لیٹر ہے, لیٹر آف انٹینٹ جو یہ کہتے ہیں, وہ اتنا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, گیو ایگزامپل ٹو اینڈ بی اسپیسیفک, ایگزامپلس دو. ٹھیک ہے, اسپیسیفک رہو, اوٹ پٹانگ باتیں جس میں ہوتا ہے کہ میں فلانا وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, پورا ایسے لکھ دیتے ہیں, مطلب یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. اسپیسیفک رہو, جنرل بات کرو, جو آپ نے کرنی ہے, جو آپ کی مطلب ڈومین میں ہے, وہ آپ اس طرح کی بات آپ اپنی اپلیکیشن میں فل آؤٹ کر لو. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ پرسنلائز یور ایسے اینڈ بی پیشنیٹ. اور اس کے علاوہ جو ایسے جو آپ کی ایسے, مطلب یہاں پہ میں ایسے ان سینس کہ جو آپ فل آؤٹ کرو گے, جو آپ کی رائٹنگ ہے, اس کو آپ اپنے لیے رکھو. ایسا نہ ہو کہ کاپی پیسٹ, بھائی میرے دوست نے یہ کیا تھا, میں فلانا میں فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے, اس نے اپلیکیشن یہ فل کی تھی, تو میں اسی سے کاپی پیسٹ کر کے اپنا ڈال رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. اپنے ہر کسی کی ایک اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی ایک ڈومین ہوتی ہے, ایک اس کی ایک لیول ہوتا ہے, تو اسی لیول اپنے لیول پہ رہ کے آپ نے پرسنائز جو کوشچنس پوچھے گئے ہیں اسی کو آپ نے آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو کوشچنس آپ سے جو پوچھے گئے ہیں, ایک منٹ, اوکے, اچھا, جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں اسی کو اپنے حوالے سے اپنے لیول کے اوپر ان کو آنسر کرو. اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ آپ نے اسکالرشپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ فل آؤٹ کر رہے ہو, تو جو اگلا بندہ پڑھے گا اس کو کیا امپریشن جائے گا, یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو آپ کا جو ایویلویٹر ہے, جو سلیکٹر ہے, اس کی جو امپریشن, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ کوئی مطلب کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کیا میرے بارے میں نظریہ رکھ رہا ہے. تو اس امیج کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے رائٹنگ کرنی ہے. یہ اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھو گے تو آپ کی جو لیٹر آف انٹینٹ ہے یہ ایک اچھی طریقے سے آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہو. اچھا, رائٹ اباؤٹ سم تھنگ آف یور دیٹ انٹرسٹ ٹو یو, مطلب کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے انٹرسٹ. اور میرے لیول پہ میں نے کیا مینشن کیا تھا کہ میرے لیے لرننگ ایک نئی بات ہے, مطلب سیکھنا, نئی چیزیں سیکھنا, کہ لینگویج سیکھنا, کوئی نئی ڈومین میں کوئی بک پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ آپ کی ایک اپنی انٹرسٹ ہے جو آپ اپنے لیول پہ شو کروا رہے ہو. تو یہ چیز اگر آپ شو کراؤ گے اپنے انٹرسٹ کی, دیٹ ول بی مچ بیٹر. ٹاک اباؤٹ یور امپیکٹ آن ادر پیپل. جیسے میں نے بات کی, کیونکہ یہ کلچرل ایکسچینج کے لیول پہ ایک اسکالرشپ ہے, تو آپ کوشش کرو کہ آپ کی سوشل امپیکٹ کیا ہے آپ کا,
کس لوگوں کے کتنے قریب ہو سکتے ہو آپ, کتنا ایزیلی آپ کسی انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو, لرننگ کتنی کر سکتے ہو, نئی چیزیں کتنی جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے جو کینڈیڈیٹ ہے یہ مطلب کہہ رہا ہے کہ آئی کین ایزیلی ایڈجسٹ ان نیو انوائرمنٹ اینڈ دس, لیکن اس کو اس میں اس کی ورڈز کے اندر آپ کی ورڈز کے اندر ایک مطلب ایک سچائی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر کے کسی گوگل کسی پیج سے اٹھا کے آپ اس میں پیسٹ کر رہے ہو. کیونکہ میں فار ایگزامپل سلیکٹڈ ہوں, میرے پاس بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آ رہی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بھی اسی پیج سے کاپی کیا ہوگا جس سے آپ نے کاپی کیا ہے, تو ڈائریکٹلی اسی وقت کیا ہوگا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور آپ کا اپلیکیشن سائڈ پہ ہو جائے گا, مطلب نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کرو کہ اپنی ورڈنگز یوز کرو. ٹھیک ہے, اور کاپی پیسٹ سے دور رہو. ٹھیک ہے, اسپیسیفک رہو, اینڈ آپ کی جو انٹرسٹ ہے, جو ڈومین ہے آپ کا, جو آپ کی لرننگس ہیں اسی کے اوپر فوکس کرو. ٹھیک ہے, اینڈ دین ایٹ لاسٹ آپ کیا کرو کہ پروف ریڈنگ, لازم سی بات ہے کہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو یا کوئی گرامیٹیکل سینٹینس کوئی صحیح نہیں لکھا انگلش میں, یہ ہوتا رہتا ہے, کسی دوسرے بندے سے چیک کرا لو. ٹھیک ہے, تو اور پھر دین آپ اس کو پوسٹ کر دو. ٹھیک ہے, اینڈ دین نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے 9th. اچھا جی, ٹپس فار دا لیٹر آف ریکمنڈیشن. جو میں بات کر رہا تھا, آپ کا جو ایک پورشن ہے ریکمنڈیشن کا, لیٹر آف ریکمنڈیشن, ریفرنس لیٹر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح اس کے لیے کیا کیا ٹپس میں آپ کو دوں گا. یہ ایک اہم چیز ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ 2 ریفرنس لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں اسکالرشپ کے لیے, اور وہ لیٹرز آپ نے کسی ٹیچر سے, کسی پروفیسر سے, ڈاکٹر سے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر کچھ بھی ہو, ان سے آپ نے لکھوانا ہوتا ہے جو آپ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عموماً آپ کے ٹیچرز یونیورسٹی میں, آپ کے کالج میں بہت سارے ٹیچرز آپ کو جانتے ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں, تو کوشش کرو کہ جس سے آپ بہت زیادہ مطلب کوئی بات کر سکو, کہ مطلب ان کو کوئی کنوے کر سکو اپنا مقصد, تو ان سے کرا لو. کوئی ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈی ہو, تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کوئی ایسا پروفیسر, کوئی ایسا ٹیچر سلیکٹ کرو جو آپ کو ایک اچھے ریکمنڈیشن لیٹر لکھ کے دے سکے. ٹھیک ہے, ایک پیج پہ ہی ہوتا ہے ریفرنس لیٹر, 2 پیراگراف مور دین انف. ٹھیک ہے, تو 2 پیراگراف وہ آپ کے لیے لکھتا ہے کہ میں اس بندے کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں, یہ اس کی اسکلز ہیں, یہ اس کی نیگیٹو پوائنٹس بھی لکھو. یہ اس میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اس ٹیچر نے کیا کیا کہ میرے لیے ایک غلط بات یہ لکھ دی کہ کلاس میں لیٹ آتا تھا یا اس طرح, کیونکہ مطلب کوئی بھی چیز نیگیٹو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی اوور آل امیج کے لیے وہ اچھا ہے, کیونکہ وہ جب اگلا بندہ پڑھے گا تو وہ یہی دیکھے گا کہ اس میں سچ لکھا گیا ہے, یہ نہیں مطلب میڈ اپ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ایک سچ لکھا گیا ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک طرح سے اچھا امپیکٹ پڑے گا. لیٹر جو ٹیچر آپ کو بنا رہا ہے اس سے بات کرو. ٹھیک ہے, کہ میں نے اس کوشچن کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, آپ کو ای میل بھی آئے گی بعد میں اس ٹیچر کو, اور وہ اسی ای میل پہ کیا کرے گا کہ وہ لوڈ کرے گا. آپ یہاں پہ جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوں گے تو ریفرنس لیٹر میں آپ کے ٹیچر کا جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہو ان کا ای میل, کانٹیکٹ نمبر, یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا, پروفیشن بھی پوچھا جائے گا. تو بعد میں وہ ان سے کانٹیکٹ بھی کریں گے, ان سے ای میل ہوتی ہے عموماً, ان کو وہ ای میل بھیجتے ہیں, تب وہ آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ اپنی ای میل سے آپ کا ریفرنس لیٹر اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی چیز بھی انشور کرا لو کہ آپ کے ٹیچر نے وہ آپ کا لیٹر جو اسکین کاپی میں ہوتا ہے عموماً, یا ویسے بھی آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں, تو وہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے, یہ انشور کرا لو. اور یہ بھی انشور کرا لو کہ وہ ان کی آفیشیل آئی ڈی سے ہو. ٹھیک ہے, کوئی فیک آئی ڈی نہ ہو. مطلب جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی ٹیچر نہیں مل رہا ہوتا تو وہ کسی اپنی آئی ڈی فیک بنا کے اور اسی کے اوپر وہ اپنا ریکمنڈیشن لیٹر بھیج دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے, مطلب ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آئی ڈی. ٹھیک ہے, کوئی جو آفیشیل آئی ڈیز ہیں ان میں .edu.pk کے نام سے ہوتی ہے یونیورسٹی کے نام پہ, اینڈ دین edu and pk. تو کوشش یہ کرو کہ آفیشیل آئی ڈیز یوز کرو, اور آفیشیل آئی ڈیز ٹیچرس کی آفیشیل آئی ڈیز ان کو کہو کہ آپ کائنڈلی مجھے اپنی آفیشیل آئی ڈی دیں, میں فلانا اسکالرشپ میں یہ دے رہا ہوں,
اور پھر آپ کائنڈلی یہ فل آؤٹ کر کے میری ریفرنس لیٹر اپلوڈ کرا دو. تو یہ چیز ایک اہم چیز ہوتی ہے. عموماً کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ریفرنس لیٹر ہے وہ ٹیچر اپلوڈ نہیں کر پاتا. مطلب دو ٹیچرز کے آپ نام دیتے ہو, کہ لوگ ایک نے اپلوڈ کیا دوسرے نے نہیں کیا, تو یہ بھی ایک جب آپ کی فلٹریشن ہوتی ہے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا, تو فلٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جن کا لیٹر آف ریکمنڈیشن ریفرنس لیٹر کمپلیٹ نہیں ہوتے ان کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب نکال دیتے ہیں لسٹ سے. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے, انشور یہ کرا لو کہ جو آپ کا ریفرنس لیٹر ہے وہ آپ کے ٹیچر نے اپلوڈ کر لیا ہے ود ان جو آپ کا ٹائم فریم ہے, جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر وہ اس لیٹر کو اپلوڈ کر دے. ٹھیک ہے. پرووائڈ ریکمینڈ ود اے کاپی آف یور اکمپلشمنٹ ریزیوم. اگر آپ کو مطلب آپ کی جو ٹیچر ہے وہ آپ کے لیے کوئی ریفرنس لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان کو اپنی سی وی دے دو کہ میں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. مطلب ان کو بتاؤ کہ میرے لیے آپ کیا کیا چیزیں لکھ سکتے ہو, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے ریفرنس لیٹرز, وہ صرف اسٹوڈنٹس کے نام چینج کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک غلط چیز ہے, کیونکہ وہی چیز اگر ان کو مطلب 2 دفعہ دکھی کہ فلانا اسٹوڈنٹ کا بھی یہی ریفرنس لیٹر ہے, اس کا بھی یہی ریفرنس لیٹر ہے, تو دونوں سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا مطلب یہ کوشش کرو یونیک ان کو بتاؤ کہ مطلب میرے لیے یہ لکھ دیں آپ. تو اگر آپ ٹیچر کے ساتھ فرینک ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ان کو مطلب آپ ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی سی وی دے دیں, ان کو یہ بتائیں کہ میرے لیے ایکنیبلشمنٹس ہیں, آپ کائنڈلی میرے لیے یہ مینشن کر سکتے ہیں, اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بعد میں ای میل آئے گی جو آپ نے سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کوئی اس میں لازمی بات, ٹاک ٹو دی ریکمینڈر اباؤٹ دی ڈیٹیلس, وہی بات. ٹھیک ہے. تھینک دی ریکمینڈر فار رائٹنگ دی لیٹر. اور اس میں لاسٹ میں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ٹیچر ہیں, ان کو آپ نے رائٹ وے میں مینشن کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے. 10 سلائڈ. اچھا, ادر اسکالرشپ اپلیکیشن ٹپس. کچھ اور ٹپس جو میں آپ کو بتا رہا تھا سائڈ میں, جو ایک اہم چیز تھی جو آپ کانٹیکٹ انفارمیشن میں جو پورشن تھا آپ کا, اس میں جب آپ فل کرو گے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ نیم فلانا فلانا, جیسے عموماً فیس بک پہ ہوتا ہے کہ مطلب گڈ لکنگ بوائے یا اس طرح کا, مطلب یہ چیزیں نہیں چلتی. نیمز میں, ای میل آئی ڈیز میں پروفیشنل رہو. ٹھیک ہے. کہ مطلب جو پروفیشنل آئی ڈیز ہیں وہ آپ کی کیا ہوتی ہے کہ فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم اینڈ دین دا ڈومین نیم آپ کا آتا ہے. تو نمبر سے بچو. ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ نہیں بنا سکتے ہو تو نمبرز دو, مطلب آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی یا کچھ 1 2. ٹھیک ہے. لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ مطلب ایک غلط امپیکٹ پڑے اس سے. کوشش یہ کرو کہ صحیح آئی ڈی یوز کرو جو آپ آفیشلی یوز, مطلب ان سینس کے جو آپ آگے جا کے بھی یوز کرو. اور یہ چیز آپ کی ایک طرح سے نیگیٹو امیج دے رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ جیسے ہوتا ہے نا فیری بوائے یا کچھ اس طرح کر کے آپ ای میل آئی ڈیز دے دیتے ہو, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اپنے نیم لاسٹ نیم نمبرز بعض اوقات وہ نہیں بن رہا ہوتا آپ سے, تو آپ نمبرز بھی دے سکتے ہو ڈیسنٹ وے میں. کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیسنٹ وے میں آپ کا ای میل آئی ہونا چاہیے. میک اے ہائی کوالٹی اسکین کاپیز آف یور ڈاکومنٹس بفور پوسٹنگ دیم. وہی بات کہ جو آپ نے بتائی آپ کو کہ اسکین کاپیز عموماً اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی بلر قسم کا کاپیز ہوتے ہیں. کوشش کرو کہ ہائی کوالٹی اسکین کاپی بناؤ اور اس کو پھر 2 MB سے کم ہو اور انہیں کو کاپیز کو آپ لوڈ کراؤ. اور کوشش کرو جتنے بھی آپ کی کانفرنسز ہیں, لیٹرز ہیں, اچیومنٹ ہے, سرٹیفکیٹس ہیں, ایوارڈس ہیں, ان سب کی اسکین کاپی کر کے آپ اس میں لوڈ کرا دو. ٹھیک ہے. سینڈ اپلیکیشن آن لائن. آپ نے جب آپ یہ ساری چیزیں کر لو گے, اپلیکیشن آپ کی فل آؤٹ ہو جائے گی, تب آپ کنفرمیشن آپ کی ایک ای میل آئے گی آپ کو نان ریپلائی کے ای میل سے. تو اس سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ کنفرمیشن آپ نے کروانی ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ کی طرف جائیں گے. اچھا, فیکٹس اباؤٹ دس اسکالرشپ 11 سلائڈ ہے. کچھ ایک منٹ میرے پاس مسنگ ہے. اچھا, فیکٹس اباؤٹ دس اسکالرشپ. کچھ فیکٹس میں آپ کو بتا دوں اس اسکالرشپ کے حوالے سے. بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس اسکالرشپ میں ان کو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. تو یہ کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کو اس پیج پہ بھی ملے ہوں گے ترکش اسکالرشپ کے پیج پہ پاکستان کا جو ہے. تو وہاں سے میں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں یا میں نے جو خود آبزرو کیے ہیں اس اسکالرشپ کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو چیز ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہو تو اپنے ریسرچ ایریا آپ کنفرم کرا لو کہ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہو
تو آپ کی ریسرچ ایریا کیا ہے. کیونکہ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ آپ کو دوبارہ چانس نہیں دے گی. ان سینس جب آپ سلیکٹ ہوگے تو دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملے گا کہ آپ اپنی فیلڈ چینج کر سکو. تو آپ نے یہ چیز پہلے انشور کروانی ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ اسپیسیفک ہے, وہ آپ کی مطلب ایسی ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے, وہ چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ کہ کوئی بھی پروگرام آپ بلائنڈلی سلیکٹ نہ کرو. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کوئی بھی پروگرام آپ بلائنڈلی سلیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویب سائٹس کے اوپر دیکھنا ہے کون سی یونیورسٹی کیا کیا پروگرام آفر کروا رہی ہے, میرے لیے کیا کیا پریفرنسز آ رہی ہے, تو وہ چیز آپ نے کنکریٹ ہو کے دینی ہے. اور یہ چیز کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پھر بعد میں یہ گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ پروگرام نہیں تھا, میں کیسے پڑھوں گا یہ پروگرام, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, یہ تو یہ لینگویج بھی کچھ اور ہے, ترکش لینگویج ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. تو یہ کوشش کرو کہ پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے, پریفرنس کیا ہے آپ کی. ٹھیک ہے. بعد میں یہ چینج نہیں ہوگا. دیر از اے مینڈیٹری. اور ایک دوسری جو بات ہے کہ ترکش لینگویج مینڈیٹری ہے. مطلب اگر آپ کی جو پروگرام ہے, جو آپ کا ڈگری ہے وہ انگلش میں بھی ہے, تو تب بھی آپ کو 1 سال کی ترکش لینگویج پڑھنی پڑے گی. اس اسکالرشپ کے لیے, دوست الائی کے لیے آپ کو 1 سال کی لینگویج لازمی ہے. آپ کو C1 لیول ہے, 5 لیول ہوتے ہیں, C1 لیول تک آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ترکش لینگویج جب آپ کلیئر کرو گے, C1 لیول سرٹیفکیٹ حاصل کرو گے, اس کے بعد آپ نیکسٹ اسکالرشپ کے اوپر اپنا ڈگری کے اوپر آپ جاؤ گے. اور ان اے سینس کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کی جس میں آپ نے انگلش کورسز لینے, تو بہت ساری یونیورسٹیز کی انگلش میں بھی کورسز چل رہی ہوتی ہے الیکٹیو میں, تو الیکٹیوز میں آپ وہ کورسز سلیکٹ کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو آئلٹس ٹوفل وغیرہ دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی ایک ٹیسٹ چلتا ہے یہ دیسے کے نام سے ترکش کے. جب آپ آؤ گے 1 سال کی مطلب آپ کی جب اسکالرشپ ہوگی 1 سال میں جب آپ اپنا ترکش لینگویج کر رہے ہوں گے, تو اسی دوران آپ آئلٹس ٹوفل یا یہ دیسے دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز مینڈیٹری ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھو کہ ترکش لینگویج آپ نے کرنی ہے جب آپ یہ اسکالرشپ حاصل کرو گے. اور ایک دوسری چیز کہ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں یہاں پہ, تو ان کو مطلب ٹیمپریری کہہ لو کہ یا کیونکہ ان کے پاس اتنی اکوموڈیشن نہیں ہوتی, اسپیشلی مطلب جو استنبول میں جیسے مطلب جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں ان میں بہت مطلب اکوموڈیشن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 to 6 پیپل کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے رہنا ہوتا ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ میں کیوں 6 پیپل کے ساتھ رہوں, میرے لیے تو یہ بہت اچھا نہیں ہے, میں مطلب فلانا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھو کہ جب آپ آؤ گے تو آپ نے یہ چیزیں آپ کو فیس ہوں گی. ٹھیک ہے. میرے کیس میں کیا ہے کہ مطلب بہت سارے کیس میں مطلب آپ لکی بھی ہو سکتے ہو کہ کوئی نئی ڈومیٹری بنی ہے تو 2 پیپل ہے, 3 پیپل ہے میکسیمم, تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. لیکن بہت جب آپ کی جو پاپولیٹڈ ایریاز ہے استنبول کے اندر, مطلب وہاں پہ 6 اسٹوڈنٹس بھی رہ رہے ہیں ایک روم میں, تو یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ یہاں پہ آؤ گے, پھر بعد میں مطلب گلا وغیرہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کرو. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے. 12 سلائڈ, ایویلویشن اینڈ اسسمنٹ آف اپلیکیشن. یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی PDF میں جو آپ کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایویلویشن کس طرح ہوتی ہے اس اپلیکیشن کی, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں یہ چیز سینٹینس میں نے کاپی کیا ہے وہاں سے کہ کینڈیڈیٹ کا جو جینوئن, جب آپ اپلیکیشن فل کرو گے, جب آپ ان کے پاس اپلیکیشن جائے گی, تو فرسٹ چیز یہ چیک ہوتی ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ 75% یا 70% مارکس آپ کے ہیں یا نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کی ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کیے یا نہیں کیے. ٹھیک ہے. جینوئن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ چیک ہو گیا. دین نیکسٹ اسٹیپ میں ہو جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں وہ کیا کرے گا کہ آپ کو جو ایویلویٹ ہو گئے, جو فلٹر آؤٹ ہوئے جو اپلیکیشنس, ان کو دیکھا جائے گا کہ کون سی لسٹ میں اوپر آ رہے ہیں, کون سی لسٹ میں. وہی بات آپ ہوگی کہ جو جس کی پروفائل اسٹرانگ ہوگی وہ اوپر جائے گا, جو نہیں ہوگی وہ سائڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے. جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس جو ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. انٹرویو آپ کی آن لائن بھی ہو سکتی ہے, آن لائن نہیں ہوتی پاکستان میں. ویسے پاکستان میں آپ کو ایمبیسی میں جانا ہوتا ہے, کراچی میں یا اسلام آباد میں, تو ان ایمبیسیز میں جا کے آپ انٹرویو دے سکتے ہو, اور اس کے بعد پھر آپ کی فردر سلیکشن ہوتی ہے. اچھا, ایک امیج ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے نیکسٹ سلائڈ میں 13 سلائڈ کے اوپر وہی بات جو میں نے کی کہ فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کے پاس سلیکشن کیسی ہوتی ہے. فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کی سلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گریڈز دیکھے جاتے ہیں, ایج لمٹ دیکھی جاتی ہے,
ڈاکومنٹس آپ نے پورے کیے ہیں, یعنی کہ جو مطلب جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے آپ کو ویب سائٹ کے اوپر وہ فل آؤٹ کی ہے, صحیح طریقے سے فلفل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ چیز فرسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس دیکھی جاتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. ایکسپرٹ پینل بیٹھا ہوتا ہے جس میں بات کی کہ وہ یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی لیٹر آف انٹینٹ کیسے لکھی, آپ نے انٹرنشپس کتنی کی ہیں, کورسز کتنی کی ہیں, پبلیکیشنز کتنی کی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ سیکنڈ اسٹیپ میں وہ چیک کرتے ہیں. جب آپ فرسٹ اسٹیپ کلیئر کر لیتے ہو تو سیکنڈ اسٹیپ میں یہ چیزیں شارٹ لسٹنگ کے لیے چیک ہوتی ہے. اور جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہیں جو اپر لسٹ میں اپ آ رہے ہیں ان کو وہ انٹرویو کے لیے کال دے دیتے ہیں. انٹرویو کی کال آپ کے پاس ہوتی ہے اور انٹرویو آپ کی ایمبیسی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے, 14 سلائڈ. اچھا, انٹرویو میں کیا ہوتا ہے, انٹرویو کے لیے میں آپ کو ایک ٹپس دے رہا ہوں آگے. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ جو شارٹ لسٹڈ ہیں جو کینڈیڈیٹس ان کو کال کی جاتی ہے اسکالرشپ, کیونکہ اسکالرشپ آپ کو کال کرتی ہے عموماً ای میل میں یا آپ کو کال آ جاتی ہے. تو آپ ایمبیسی جاؤ گے, ایمبیسی میں ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سینس کہ مطلب میرے کیس میں کیا تھا کہ تقریباً 20 کینڈیڈیٹس ایک ٹائم میں تھے ایک دن میں. ان میں سے شاید جو میں جانتا ہوں تقریباً کوئی 5-6 سلیکٹ ہوں گے. تو اس میں بھی مطلب فلٹریشن ہوتی ہے. یہاں بھی آپ کو بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو کی فیز میں جاتے ہو تب آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی, آپ ایک 50% آپ کراس کر چکے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, انٹرویو میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ کلاس میں کہ کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. انٹرویو جب آپ سکسیسفلی پاس کر لیتے ہو مطلب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے, دین آپ کو سلیکشن ایک لیٹر آتا ہے, آفر لیٹر, اور وہ آپ نے فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایک ڈیٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اسپیسیفک ڈیٹ کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. آپ نے ویسے جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہو, دین آپ کو اسکالرشپ آفرڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے, 15 سلائڈ. اچھا, سلیکشن کرائٹیریا جیسے میں نے بتایا, بار بار یہ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ اب دیکھو انہوں نے اپنا سلائڈ کے اوپر بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے, اپنے پی ڈی ایف میں بھی یہ مینشن کیا ہے کہ ایک تو چیز ہے کہ آپ کی گڈ اکیڈمک اسٹینڈنگ, جتنا جی پی اے زیادہ ہوگا, انفارچونیٹلی یہ ایک غلط بات ہے لیکن جتنا جی پی اے آپ کا زیادہ ہوگا اتنی آپ کی چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کی جی پی اے کم ہے یا مارکس کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو, لیڈرشپ پوٹینشیل, آپ کی انٹرنشپس کیا ہیں, آپ کی کانفرنسز اٹینڈنس کتنی کی ہے آپ نے, ورک شاپس کتنے اٹینڈ کیے ہیں, جاب ایکسپیرینس کیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. کوئی مطلب والنٹیئر ورک کیا ہے, والنٹیئر ورک بھی لازمی مینشن کرو, جتنے بھی والنٹیئر ورکس کیے ہیں اے ٹو زیڈ مطلب سارا کا سارا اس میں لکھ دو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے کہ اپنی لیٹر آف انٹینٹ میں جو آپ کی جو سوسائٹی کے حوالے سے امپیکٹ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, لرننگ آپ ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہو یا نہیں, مطلب کیا کیا کر سکتے ہو آپ سوسائٹی کے لیے, یہ چیز آپ نے مینشن کرنی ہے. اینڈ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹس کے اندر فٹ ہو رہی, جو پریفرنسز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں جس یونیورسٹی کے اوپر جس یونیورسٹی میں آپ جاؤ گے, آپ کی ریکوائرمنٹس اس کے اگینسٹ میچ ہو رہی یا نہیں ہو رہی, تو یہ چیز آپ کی چیک ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دین یہ سلیکشن کرائٹیریا میں جو آپ کا فرسٹ فیز ہے اس میں یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے. انٹرویو میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انٹرویو میں فرسٹ آف آل تو آپ کی کنٹری کے اندر ہی ہوگا, ایمبیسی میں ہی ہوتا ہے عموماً. میرے کیس میں کیا ہوا تھا کہ 5 منٹ کے اندر ہی انہوں نے مجھے فنش کر دیا تھا, مطلب 5 منٹ کے اندر ہی میری انٹرویو ہو گئی تھی, کیونکہ میرے ڈاکومنٹس پورے تھے, سب کچھ پورا تھا, میرا مطلب اپلیکیشن فارم میں سب کچھ مینشن تھا. انہوں نے صرف ڈاکومنٹس چیک کیے, مجھے بتایا کہ مطلب پہلے تو میرے ریسرچ ایریا پوچھا کہ کیا ہے ریسرچ ایریا آپ کا, میں نے کہا یہ فلانا فلانا, اینڈ دین پبلیکیشنس کے بارے میں پوچھا. دین مجھے سمپل یہ پوچھا کہ واپس آپ آؤ گے یا نہیں آؤ گے, پاکستان میں واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے. میں نے کہا آف کورس آؤں گا. تو دین اٹ اینڈیڈ, مطلب اتنی میری صرف اتنی سی انٹرویو تھی, اور میں بالکل بہت ڈسہارٹ بھی ہوا کہ پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ, سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ چیز کیونکہ ان کے پاس ایک اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا ہوتا ہے, پچھلے انہوں نے ایک چیز کی ہوتی ہے کہ کس کی ہم نے کیا کیا چیز چیک کرنی ہے. کسی کی کانفیڈنس مطلب ڈاکومنٹس ہے, کسی کا ریسرچ ایریا ہے, کسی کا مطلب جینوینٹی چیک کرنی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیزیں عموماً چیک ہوتی ہے جو انہوں نے پہلے سے پری پلان کی ہوتی ہے. ویب آپ کے پاس ویب کیم بھی لگی ہوتی ہے, پینل بیٹھا ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے, ایمبیسیڈر بیٹھا ہوتا ہے, اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں کہ ایجوکیشن کے, ایمبیسی کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ سارے آپ سے ڈفرینٹ کوشچنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 15 to 30 منٹس آپ کی انٹرویو چل سکتی ہے.
اس میں پہلے آپ سے ویلکم انٹروڈکشن کریں گے, آپ اپنے بارے میں بتاؤ گے, ڈاکومنٹس چیک ہوں گے آپ کے, ٹھیک ہے, موٹیویشن آپ کیوں اپلائی کر رہے ہو, کیا وجہ ہے آپ ترکی میں کیوں آنا چاہتے ہو, کیوں ترکی میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہو, ترکی کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اکیڈمک نالج اینڈ کیریئر گولز آپ سے پوچھے گا, آپ کی ریسرچ ایریا کیا ہے, کیریئر گول کیا ہے, 20 سال بعد آپ کیا کرو گے, 10 سال بعد آپ کیا کرو گے, واپس آؤ گے یا نہیں, مطلب پاکستان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. اینڈنگ کوشچن اینڈ کمنٹس, یہ آپ سے لاسٹ میں پوچھے جائیں گے کہ آپ کے کمنٹس کیا ہیں, مطلب اگر آپ سلیکٹ ہوئے تو آپ کیا کرو گے, نہیں ہوئے تو کیا کرو گے, کوئی کوشچن آپ نے پوچھنا ہے اسکالرشپ کے بارے میں, مطلب آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرویو کے لیے میں آپ کو ایک ٹپس دے رہا ہوں. نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے. ایسے اسکالرشپ انٹرویو, آپ نے اگر اسکالرشپ انٹرویوز میں یا جنرلی آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ انٹرویوز دینے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو مین چیز ہیں اس انٹرویو کے لیے. جب آپ سلیکٹ ہوگے, آپ کی فرسٹ فیز سے جب آپ کے پاس کال آئے گی انٹرویو کی, تو اس میں مین چیز ہے جو آپ کی ہے وہ پریکٹس ہے. مطلب یہ چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو ابھی, جو پریویس سلائڈ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہے, وہی چیزیں آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. مطلب اس کو بار بار آپ نے دہرانا ہے کہ مجھ سے یہ کوشچن پوچھا گیا تو میں نے کیا رسپانس دینا ہے. مطلب یہ چیزیں آپ کرتے ہو, وہ آبویسلی آپ سب جانتے ہو. اور دوسری یہ چیز ہے کہ مطلب ویڈیو بناؤ اپنی, شیشے کے سامنے کھڑے ہو, جو مطلب ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں یہ ساری آپ اپلائی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور کلودنگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے, 2 پیس اپنا میل اسٹوڈنٹ کی کیس میں, فیمیل اسٹوڈنٹ کی کیس میں, مطلب ٹریڈیشنل آپ جو بھی آپ کی ایک طرح سے کہہ لو, آپ بہتر سمجھ سکتے ہو, وہ کلودنگ آفیشیل مطلب ایک طرح سے میچور لک ہو آپ کی. اینڈ پریپیئر یور ڈاکومنٹس بفور انٹرویو, جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ریڈی رکھو, سیکوینس میں رکھو ڈاکومنٹس, ماسٹرز, بیچلر مطلب جو بھی ڈگریز آپ نے اچیو کی ہے, ایکسٹرا کریکولر ڈاکومنٹس, ریسرچ پیپرز, آپ کی ایوارڈس, لیٹرز وغیرہ, یہ سارا مطلب سیکوینس میں رکھو. جب وہ آپ سے لیں گے تو آپ ان کو مطلب سیکوینس میں سب کچھ دکھاؤ, یہ ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اس سے. اور لازمی سی بات ہے انٹرویو جانے کے لیے پہلے آپ مطلب ٹائم سے پہلے جاؤ, ٹھیک ہے. کانفیڈنٹ رہو, پولائٹ رہو, اور مطلب آپ اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے کرو. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ گھبرا جاؤ, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان سینس کہ جو بھی چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے, ضروری نہیں کہ جو آپ نے سوچا ہوگا وہی چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہو, کوئی اور بھی چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب کانفیڈنٹ رہو, لاسٹ میں جب آپ نکلو آپ کو مطلب ان کو تھینک یو کہو, ان سینس پولائٹ رہو, اینڈ دین دیٹس اٹ. آپ بہتر سمجھ سکتے ہو کہ انٹرویو میں آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس انٹرویو میں جیسے میں نے بتایا, جب آپ کی سلیکشن ہوگی انٹرویو کے فیز کے لیے, تو جو کوشچنز ہیں جنرل کوشچنز, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں, وہ آپ کو اور بھی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ سلیکشن آپ کی ہو جائے گی. اچھا, موسٹ کامن اپلیکیشن, لاسٹ سلائڈ ہے ہماری, نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم جائیں گے. کچھ مسٹیکس جو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس عموماً جو کرتے ہیں اپلیکیشن فل آؤٹ کرتے وقت, اسپیشلی آن لائن اپلیکیشن جو ہوتی ہیں, ان کو فل آؤٹ کرتے وقت بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیڈ لائن مس کر دو, یہ تو ایک بہت ہی بری بات ہے. مطلب جیسے میں نے بتایا 10 دن پہلے آپ پریپریشن اسٹارٹ کرو, ضروری نہیں کہ ایک دن میں پوسٹ کرو, ٹائم لگاؤ, ایک فیز کے اوپر ٹائم لگاؤ, پریپیئر کرو دین پوسٹ کرو, پریپیئر کرو دین پوسٹ کرو, ٹھیک ہے. ایک طرح سے کمپیکٹ رہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بس میں نے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, بس ٹپ 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 کر کے پوسٹ, یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ایک غلط امپیکٹ آپ کا, ایک غلط امیج آپ کا شو کروا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی اسکالرشپ, آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو مطلب ٹائم لگاؤ, 2 دن میں, 3 دن میں, جتنا بھی ہے, لیکن ڈیڈ لائن سے پہلے 10 دن سے پہلے اسٹارٹ کرو, اور ڈیڈ لائن تک آپ مطلب مکمل کر کے پوسٹ کر دو, ٹھیک ہے. پروف ریڈنگ کرو اپنی اپلیکیشن کی, کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, نیم غلط نہیں لکھا, ای میل آئی ڈی تو غلط نہیں ہے, لیٹر اپنا موٹیویشن لیٹر میں تو کوئی مسٹیک نہیں ہے, گرامیٹیکل مسٹیک ہو, کوئی بھی سچ یہ چیزیں ہوں وہ چیک کرو. کوئی مسنگ بلینک رہ گیا ہے, ریکمنڈیشن پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. کنفرم کروانا ہے ٹیچر سے بھی جو انہوں نے پوسٹ کیا نہیں کروایا, ٹھیک ہے. اومیٹنگ ریکوائرڈ انفارمیشن, جو آپ کے پاس جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کو آپ خالی چھوڑ دو یا کچھ نہ لکھو اس میں, یہ بھی ایک غلط امپیکٹ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اپلائنگ فار دا اوارڈ وین ڈو ناٹ کوالیفائی. اور ایک اور یہ چیز ہے کہ
मतलब अगर आपकी 70% मार्क्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनकी रिक्वायरमेंट है 70% फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 75% फॉर PhD एंड मास्टर्स, तो 75% अगर आपकी पूरी नहीं है तो आप अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब वो पहले ही फेज में वो आपको निगलेक्ट कर लेंगे, आपको मतलब सिलेक्शन आपकी फर्दर नहीं होगी। तो मतलब देखो, अगर आप फुलफिल हो रहे हो, 75% है, 70% है आपके, एज है, एज के अंदर फैक्टर, एक एज फैक्टर भी है, वो है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ठीक है। और इसमें जनरल स्पेसिफिकली ये स्कॉलरशिप नहीं है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और भी हैं, अपॉर्चुनिटीज और भी हैं आपके पास। डिसर्ट होने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करते रहो, कोशिश करते रहो, जितनी कोशिश आप करोगे उतना आप सीखोगे। नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्कॉलरशिप में मैंने क्या करना है, जैसे मैं आप स्टार्टिंग में बात की कि अपना कैलेंडर आप बनाओ, कौन सी स्कॉलरशिप किस डेट पे आ रही है, मैंने किस किस के लिए अप्लाई करना है, किस किस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारी आप साथ साथ फिल आउट करते रहो, ठीक है। थैंक यू जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चंस में लूंगा। वकार भाई, हेलो, हेलो, वकार भाई, हेलो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप नीचे टाइप कर सकते हो। वकार भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहता है तो मैं आंसर कर लूँगी। हेलो, अच्छा जी, वन बाय वन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक मिनट। हमाद सदीक साहब पूछ रहे हैं कि कैन बैचलर स्टूडेंट्स विद CGPA 2.65 कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स। सॉरी, नहीं, 3इंतज़ार करें, अभी आ जाते हैं ऑनलाइन, तो प्रॉब्लम होगा।
جی اسپیکر کی طرف کچھ پرابلم ہے جیسے کہ وہ آن لائن آتے ہیں تو ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی اسپیکر آن لائن آتا ہے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، کچھ پرابلم ہے۔ ممتاز. جی جی آ گئے ہیں، ہیلو جی عتیق آپ کی جی آواز ایک آ منٹ. رہی ہے؟ ہیلو. جی جی آ رہی ہے جی آواز۔ کوشچنس میں لے رہا تھا. سوری میرا کنیکشن جیسا ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہیلو. آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی کین آئی اپلائی فار ماسٹرز؟ جی بالکل. محمد رضا خان پوچھ رہے ہیں کوشچن کہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. زولوجی کے اوپر میں سچ کنفرم نہیں ہوں لیکن فارسٹ وغیرہ میں میڈیکل میں ہے، بایو ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کے لیے وہ آپ اسکالرشپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو. آپ سرچ آؤٹ کر لو تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. ایگریکلچر کے بھی ہیں، بالکل بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں. ایگریکلچر کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو. جی سہر راؤ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کین آئی مینشن دا کانفرنس پبلیکیشنز مائی سی؟ آف کورس یو کین مینشن یور کانفرنسز. آپ پبلیکیشنز مینشن کر سکتے ہو. جتنی بھی آپ کی پبلیکیشنز ہے وہ آپ کو ایک طرح سے ایک آپ کو ایک کمپٹیٹیو ایج دے گی آپ کو. تو وہ ساتھ ساتھ آپ کانفرنس میں پلس آپ کی اپلیکیشن میں آپ ان کو مینشن کراؤ. اچھا جی. دیکھیے فیلڈس کا آپ دیکھ سکتے ہو ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی کوشچن پوچھ رہے ہیں فیلڈس کے حوالے سے. تو فیلڈ کا انہوں نے بتایا کہ کس کس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو. تو جنرلی ٹیکنالوجی، سوشل سائنس، کیمسٹری جتنی بھی آپ کی ہیں، اپلائیڈ سائنسز اور مینجمنٹ، اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو. تو آپ اپلائی کر اس کی وہ انہوں نے لسٹ میں بھی مینشن کیا ہوگا. تو وہاں سے دیکھ کر اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ ایلیجیبل ہو یا نہیں ہو. My MPhil thesis is in final stage. Can I apply for my PhD? بالکل. وقاص صدر پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ، آپ کا ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوا ایم فل اور مارچ سے پہلے آپ فنش کر سکتے ہو سپٹمبر سے پہلے، تو آپ اپلائی کر دو ایک ریکمنڈیشن لیٹر، مطلب ہوپ سرٹیفکیٹ ٹائپ کا کہ میرا اتنے ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ ہونے کی امید ہے، تو آپ وہ ساتھ میں لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں ذرا. بالکل. جو اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی آپ کے پیج سے، ہمارے یہ ترکش اسکالرشپ کی پیج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ویٹ کر رہے ہیں ریزلٹس کا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ بھی اپنا مطلب جو لیٹر ہے، ایگزیکٹلی نام بھول رہا ہوں اس لیٹر کا، ایک لیٹر ہوپ سرٹیفکیٹ ٹائپ کی کوئی لیٹر ہے، وہ آپ اس میں اپنے اپلیکیشن میں شو کروا سکتے ہو کہ میرا اتنے ٹائم فریم کے اندر سپٹمبر تک میرا اینڈ ہو رہا ہے، تو ایجوکیشن جو ہے میری ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. فیمیلز ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جانا ہے انٹرویو کے لیے. آن لائن انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کروا رہے ہیں پاکستان میں. دو آپ سے اسٹیشن پوچھیں گے جب آپ اپلیکیشن فل کرو گے.
تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ سلیکٹ ہوئے ہو تو آپ کس جگہ پہ انٹرویو دینا پسند کرو گے. کراچی, اسلام آباد, 2 ہی آپشنز ہیں, تو دونوں میں آپ جو آپ کو نزدیک پڑتا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. I upload the same documents that I uploaded last year. Does this no no کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے جو ڈاکومنٹس پچھلے سال میں جو آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہی ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہو. ہر سال ایک نئی وہ ٹریٹ کرتے ہیں, نئی اپلیکیشن ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب پلیجرزم کا کوئی کنسیپٹ نہیں. اچھا جی, اگر ماسٹرز اکنامکس میں بالکل بالکل. سمیرا, اکنامکس میں اگر آپ کی 3.2 جی پی ہے, کوشچن سمجھا نہیں میں آپ کا. 65% لگتا ہے 3 جی پی سے. ہمارے کیسز میں پاکستان میں یہ ہے کہ 4 جی پی کے اندر گریڈنگ ہوتی ہے عموماً یونیورسٹیز کی زیادہ تر. تو 4 جی پی میں اگر آپ نے 3 جی پی لیا ہوا ہے تو دیٹس 70%. ٹھیک ہے, تو 70% سے ابو 75% ہونا چاہیے آپ کا. 3.3 بنتا ہے 75%, تو 3.3 سے ابو ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, 75% کے لیے آپ اس کی ظاہر سی بات ہے. کچھ یونیورسٹیز کی گریڈنگ کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے. کسی کا 80 مارکس کے اوپر 4 جی پی بن رہا ہوتا ہے, کسی کا 85 مارکس کے اوپر 4 جی پی بن رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی جو آپ کے ٹرانسکرپٹ میں مینشن ہے جو گریڈ یا جو کہہ لو کہ پرسنٹیج جی پی اے, تو اس کے مطابق ہی وہ چیک کریں گے. ان کو جو آپ کی جو ٹرانسکرپٹ آپ اپلوڈ کرو گے اسی کو وہ دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ ایلیجیبل ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے. عبد الجبار پوچھ رہے ہیں کہ سر آئی گاٹ 1 لیٹر فرام ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ 1 فرام پی ایچ ڈی اسکالر پلس اسسٹنٹ پروفیسر. آر دوز ایکسیپٹڈ فرام. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا مطلب ڈاکٹر پروفیسرز ہیں جو آپ کے ریفرنس لیٹر لکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ان سے آپ مطلب ایک چیز میں نے جو بات کی کہ ان سے انشور کرا لو کہ وہ اپنا آپ کا ریفرنس لیٹر پوسٹ کریں, کیونکہ ان کے پاس ای میل آئے گی اور اسی ای میل کے تھرو ان کو ایک ونڈو پرووائڈ کی جائے گی جس میں وہ آپ کا ریفرنس لیٹر اپلوڈ کریں گے. تو اپنا ریفرنس لیٹر ان کے پاس سیو کرا لو. جب ان کو ای میل ملے ان کو بتاؤ کہ کائنڈلی آپ سر یہ میرا ریفرنس لیٹر پوسٹ کر دیں, تو وہ وہاں سے پوسٹ کر سکتے ہیں. اور وہی بات کہ ان کے آفیشیل آئی ڈیز ہونی چاہیے. مطلب جیسے edu.pk عموماً یونیورسٹیز میں چلتا ہے ہمارے پاکستان میں, تو ان سے یہ انشور کرا لو کہ وہ آفیشیل آئی ڈیز میں ہی جو آپ کی اپلیکیشن میں ہے وہ آفیشیل آئی ڈیز ہی مینشنڈ ہے, اینڈ دین ان کو بتا دیں. اچھا جی, میں سوری تھوڑا کوشچن اوپر نیچے ہو رہے ہیں, بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں. مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے میں سرچ کر لیتا ہوں. 1 منٹ. سوری, بہت میں آپ سے معافی چاہوں گا اگر میں آپ کے کوشچنز نہیں لے رہا, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں. 1 بائی 1 کر کے میں کوشچن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن بہت سارے. 1 منٹ. وہی بات میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں, جنرل بات ہے کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دی گئی ہے. آپ اگر بروسلائی ویب سائٹ کی فیکس جو فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنز ہیں وہاں پہ آپ دیکھو تو کوئی آپ کے جتنے بھی جنرل کوشچنز ہیں وہاں پہ وہ آنسرڈ ہے. تو آپ مجھ سے کائنڈلی یہاں پہ کوئی ایسا کوشچن پوچھو جو وہاں پہ آنسر نہ ہو, یا آپ کو فردر کوئی انفارمیشن چاہیے ہو اپلیکیشن کے حوالے سے, تو اس سے ریلیٹڈ پوچھو. وہ کوشچن پلیز نہ پوچھے جو مطلب جن کا آنسر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ریفرنس لیٹر ساتھ اپلوڈ ہوتا ہے بالکل. وقار میمن صاحب پوچھ رہے ہیں ریفرنس لیٹر آپ وہاں پہ بھی اپلوڈ کرو گے, دین ایک کنفرمیشن ای میل آتی ہے آپ کے سپروائزر کو جن کا آپ اپنے نام دیا ہوا ہے, جو پروفیسر ہیں ان کو بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یا ان کو بھی کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے, تو وہ بھی وہ انشور کرا لو آپ. اکوموڈیشن کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب اکوموڈیشن فری اکوموڈیشن آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. عثمان پوچھ رہے ہیں فری اکوموڈیشن آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, اور وہی بات کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لک کے اوپر یا آپ کی سٹی کے اوپر کہ کون سی سٹی آپ کے پاس ہے, یا مطلب ڈومیٹری نئی ہے پرانی ہے, پاپولیٹڈ ہے, مطلب جگہ ہے نہیں ہے اس میں. تو وہاں پہ آپ کی اگر آپ سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ 6 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو, 2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو, 3 کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو.
تو وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب چیز کے ساتھ بھی اگر آپ کو رہنا پڑے گا تو آپ کو رہنا پڑے گا اگر آپ فری اکوموڈیشن اویل کرنا چاہتے ہو. اگر نہیں کرنا چاہتے بہت سارے آپشنز اور بھی آپ کے پاس ہے. فلیٹس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ ایراسمس کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت سارے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو روم شیئر کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیشن کر کے ان کے ساتھ مطلب 500 لیرا 600 لیرا تک آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہو. I have done my graduation in December, but I still think year result. وہی بات وقار بھائی, میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کا بھی رزلٹ نہیں آیا آپ ساتھ میں لیٹر لگا دو سپٹمبر تک, کیونکہ سلیکشن ہونی ہے فائنل ان کی, تو سپٹمبر تک آپ کو ڈاکومنٹس یونیورسٹی کو دینے ہوتے ہیں. جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی, اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یونیورسٹی میں سبمٹ کرانے ہوتے ہیں. تو سپٹمبر تک اگر آپ کی ڈگری مکمل ہو رہی ہے تو آپ اپلائی کر لو, نہیں ہو رہی تو دین اٹس ناٹ پاسبل. جی یہ بہت بات ہوتی ہے کہ یہ بہت بات ہوتی ہے کہ جے آر ای اور آئلٹس وغیرہ یہ لازمی ہے یا نہیں ہے. مطلب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جے آر ای آئلٹس وغیرہ اپلیکیشن کے وقت اٹس ناٹ امپورٹنٹ, لازمی نہیں ہے. اپلیکیشن اگر آپ نے جے آر ای نہیں کی, آئلٹس نہیں کیا, کوئی بات نہیں, آپ اپلائی کرو, اپلائی لازمی کرو. جو مطلب ایکسٹرا جو دوسری اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ چلو, فارم اسی طریقے سے فل کرو, ڈاکومنٹس اپلوڈ کرو, اپنے ایوارڈس, اپنے اچیومنٹس, اپنے ریسرچ پبلیکیشن سارے انکلوڈ کرو. دین اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں, ایک سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اس دوران جب آپ ترکش کورس کر رہے ہو آپ جے آر ای بھی دے سکتے ہو, آپ آئلٹس بھی دے سکتے ہو اگر آپ کی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. تقریباً 50% یونیورسٹیز جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ آپ کی جے آر ای آئلٹس کے اوپر ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ٹیبے کے ساتھ جو آپ کی ڈونر ہے جو پرووائڈ کر رہی ہے اسکالرشپ آپ کو, ان کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ کو صرف اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہو تو آئلٹس یہ دیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ترکی کے اندر ایک انگلش ٹیسٹ ہے یہ دیسے کے نام سے, وہ آپ دے سکتے ہو یہاں پہ آ کے. ٹوفل دے سکتے ہو, تو وہ آپ بعد میں سبمٹ کرا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اپلیکیشن کے دوران یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ کو ایڈوانٹیج ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ویٹ کرو, اپلائی کر دو. ٹھیک ہے, ڈیڈ لائن آپ کو ویب سائٹ سے ہی پتہ چلے گی, کوئی مسئلہ نہیں. آریان خان پوچھ رہے ہیں کہ کو آتھر ہو جسٹ انکلوڈیڈ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپلیکیشن میں اپنا مینشن کر دو اس کو. ریکمنڈیشن آپ کے پاس اسکین کاپی ہونی چاہیے اس کی, وہ اپلوڈ کرو. دین ٹیچر کی جو آپ کے ٹیچر ہیں ان کو بھی ایک لنک آئے گی, اس لنک کے اوپر بھی انہوں نے وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے, تو ان کے پاس بھی کاپی رکھ لو, دو جگہ پہ کاپی رکھوا لو ٹیچر کے پاس, اینڈ دین اپنی اپلیکیشن میں بھی سبمٹ کرا دو. ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی 5 سال لے لیتی ہے. عثمان پوچھ رہے ہیں پی ایچ ڈی 3 سال میں, سوری 1 سال آپ کا لینگویج کورس ہے, 3 سال میں میرے کیس میں ٹیکنیکل یونیورسٹی میں, استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی میں 3 سال میں ہو رہی ہے, تو 4 سال مجھے لگیں گے. تو یہ چیز ہے. اینڈ دین اگر آپ کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, جلدیز ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے تو اس میں 4 سال کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تو وہاں پہ مطلب آپ کی تھیسس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ تھیسس اگر جلدی مکمل کر لو تو ود ان 3 ایئرز آپ فنش اپنا ڈگری لے سکتے ہو. ٹائم لگ رہا ہے آپ کو تو 4 سال میں وہ اسکالرشپ آپ کو 4 سال تک سپورٹ کر رہی ہے, مطلب 5 سال تک, 1 ایئر آپ کی ترکش لینگویج ہے. اور اگر آپ کا ٹائم لگ رہا ہے 4 سال تک آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہو. علی ذیشان پوچھ رہے ہیں 530 ٹیلے از انف وتھ فیملی کے لیے مطلب بہت مشکل ہوگا. 830 لیرا, سوری 830 لیرا میں مطلب اگر آپ اپنا گزارا کر لو تو دیٹس گڈ. فیملی کے ساتھ بہت مشکل ہے, کیونکہ اپارٹمنٹ اگر آپ لے رہے ہو خود سے تو ڈپینڈ کرتا ہے سٹی وائز, کہ اگر آپ استنبول میں ہو تو اٹس لائک 600 لیرا 700 لیرا منیمم ایک اپارٹمنٹ کے لیے. تو آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا, بلس کے لیے کچھ نہیں بچے گا. دین اگر آپ کسی انٹیریئر سٹی میں رہ رہے ہو تو انٹیریئر سٹی میں مطلب آپ کے پاس وہاں ریٹس کم ہوتے ہیں, رینٹ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہو. 830 تک مطلب چل سکتا ہے.
थर्ड वही बात है, सितंबर तक अगर आपकी डिग्री है अप्लाई करो, नहीं है अनफॉर्चुनेटली सॉरी। जो जो दोस्त बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क में रह रहे हैं, सैयद अली पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी इंटरव्यू वहाँ पे भी हो सकती है। वो आपसे पूछेंगे कि आपका मतलब जब आप फिल आउट करोगे स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उसमें एक तो ठीक है आप मतलब ऑन द स्पॉट आप कोई स्टेशन सेलेक्ट कर लो, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के लिए तो उनका बता सकते हो कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, तुर्की में हूँ, फलाना जगह हूँ, तो वहाँ पे उसी इंडस्ट्री में आपकी फिर इंटरव्यू होगी। ये वो अकोमोडेट कर लेते हैं, ये मसला नहीं है। अच्छा, जो सुपरवाइजर के पास जो मेल आती है उस्मान अकर साहब पूछ रहे हैं, उनके पास जो ईमेल आती है वो लिंक्स होता है कि फलाना कैंडिडेट, दिस कैंडिडेट हैज रिकमेंडेड यू एज एन सुपरवाइजर, तो डू यू रिकमेंड हिम और नॉट। और अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो दिस लिंक, वो लिंक पे वो जाते हैं, एक विंडो खुलती है उनके पास, और उस विंडो में वो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ होती है सुपरवाइजर के पास और रेफरेंस के पास। I don't listen- एक मिनट, सॉरी सर, एक मिनट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आर्यन खान, बिल्कुल, रिसर्च पेपर बहुत काउंट होता है। पीएचडी लेवल पे अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करो, है तो आपकी एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है आपका। पीएचडी लेवल पे जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि रिसर्च पेपर बहुत काउंट होता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो वो यही देखेंगे कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, रिसर्च पेपर्स ही आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनाती है। तो लाजमी जाहिर सी बात है कि वो ये चीज़ आपके लिए अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ती है। बिल्कुल, अगर आपने प्रोफेसर के साथ काम किया हुआ है, थीसिस में उन्होंने आपका मतलब सुपरविजन की है, प्रोजेक्ट में सुपरविजन की है, तो वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इसके साथ ये चीज़ में इस रिसर्च एरिया में काम किया था, मेरे लिए ये साबित हुआ, मतलब इतना हार्ड वर्किंग था, जो भी था, दैट्स वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो टॉपिक भी बल्कि लिख सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर हमने काम किया, और अगर उसी टॉपिक में आप अप्लाई कर रहे हो तो ये एक आपके लिए एक एडवांटेज है। ये वकार भाई से आप पूछिए कि आप बात कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, हाउ जर्नलिज्म तुर्की की हाँ, मतलब टीचिंग के हवाले से तो तुर्की की यूनिवर्सिटीज दे आर ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो मतलब इन सेंस रैंकिंग बहुत अच्छी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ इस्तांबुल में आपकी 44 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। तो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये स्कॉलरशिप आपके पास जो आपको ऑप्शंस दे रही होती है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की दे रही होती है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप रैंकिंग में है। इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आपका यल्दीज यूनिवर्सिटी है, इस्तांबुल खुद यूनिवर्सिटी है। एंड देन ये यूनिवर्सिटीज इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल है आपके पास, एजुकेशन भी कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो आपका फोकस सिर्फ एजुकेशन पे अगर रहता है, तो कंपेरेटिवली पाकिस्तान के मुकाबले में आप बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस शो कर सकते हो, ग्रेड बढ़ा सकते हो, इवन आप तुर्किश स्टूडेंट से अच्छी ग्रेड ले सकते हो। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होती है। जी, बिलाल, ये मैं आपको बताऊं कि फोर वो ग्रेडिंग सिस्टम आप देख सकते हो, वेबसाइट के ऊपर है, आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका 4 GPA में कितने आपने मार्क्स लिए थे, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में 80 मार्क्स के ऊपर आपका 4 GPA बन रहा होता है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 85 GPA के ऊपर बाद 4 GPA बन रहा होता है। तो आप अपने जो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होती है, हर यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उनमें GPA मेंशन होता है, प्लस परसेंटेज भी मेंशन होती है। देन वो परसेंटेज जो एप्लीकेशन जो आप भेजोगे तुर्किश रोसलाई रोसलाई को, उसमें वो सिर्फ वो परसेंटेज देखेंगे,
یا آپ کی جی پی دیکھیں گے کہ اگر فار ایگزامپل 4 میں آپ نے یہ جی پی لیے تو آپ کا 70% بن رہا ہے یا نہیں بن رہا, تو وہ ڈیسائڈ ہوتا ہے اس بیس کے اوپر. آپ کنفیوزڈ ہو, نزدیک ہو, مطلب آپ 3.1 پہ ہو, 3.2 پہ ہو, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ 75 پر بن رہا ہے, تو آپ اپلائی کر دو, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, مطلب چانس لو آپ. یہ نہیں کہ آپ ڈیسائڈ ہو جاؤ کہ میرا 75% نہیں بن رہا ماسٹرز کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, لیکن آپ اپلائی کرتے رہو. میں یہ بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ گریڈنگ کیا بن رہی ہے, پرسنٹیج, کیونکہ مارکس ہمارا پاکستان میں اینول بھی چلتی ہے, 100 مارکس کے اوپر بھی ہوتا ہے, 4 بھی چلتا ہے, اور بھی گریڈنگ سسٹم چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے کنفیوژن ہے. اس وجہ سے آپ کیا کرو کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی, مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں جو 3.2 میں ہے, 2.9 میں ہے, وہ بھی اپلائی کرو آپ, مطلب چانس لو آپ. میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو. اچھا, جب آپ تو یہاں پہ یونیورسٹی میں آؤ گے, پی ایچ ڈی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, مطلب ان سینس پیپر نکالنا, پیپر پبلش کرنا ایک مطلب ایک آپ کا ایک اسٹوڈنٹ کا ایک کوالٹی وہ شو کرتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے, ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جیسے کہ مطلب آپ یہ کرو کہ آپ یہ سمجھو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پبلیکیشن کرنی ہے. پبلیکیشن لازمی نہیں ہے یہاں پہ, یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ کہ کون سی یونیورسٹی کیا کیا چاہ رہی ہے آپ سے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے کتنی ایئرس کی ہے. عموماً 3 to 4 ایئرس, اور پی ایچ ڈی اینڈ 4 ایئرس کے اندر اگر آپ نہیں, اسکالرشپ آپ کو 4 ایئرس کے لیے سپورٹ کر رہی ہے. اگر آپ 4 ایئرس کے اندر بھی فنش نہیں کر سکتے تو اسکالرشپ آپ کو مزید سپورٹ نہیں کرے گی. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. اچھا, سپروائزر مینشن کرنا آپ کا رضوان صاحب پوچھ رہے ہیں. سپروائزر آپ اپلیکیشن بھی مینشن کرو گی, اینڈ آپ کی سپروائزر کے پاس ای میل آئے گی, وہ بھی آپ وہاں پہ بھی کنفرمیشن کرا لو. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دونوں جگہ پہ آپ کو ڈاکومنٹس, جو آپ کا ریفرنس لیٹر ہے, 2 ریفرنس لیٹرز ہوں گے, دونوں جگہ پہ آپ وہ اپلوڈ کرا دو. نہیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو, مطلب ایڈمیشن, پری ایڈمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اسکالرشپ آپ کو خود ایڈمیشن دلائے گی, کیونکہ وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ بعض یونیورسٹیز میں یہاں پہ یہ ہے کہ جی آر ای, آئلس, ریفرنس لیٹرز, ریسرچ پرپوزل, ان کا اپنا کوئی ایگزام ہو سکتا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے جب آپ پروسلہ اسکالرشپ ون کرو گے تو آپ کے لیے یہ چیز کمپلسری نہیں ہوتی. آپ کے لیے صرف ترکش لینگویج کمپلسری ہوتی ہے, جو آپ نے C1 میں کرنی ہے, C1 سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے. اینڈ دین آپ کو اگر وہ آپ انگلش میں کرنا چاہتے ہو وہ ڈگری, تو آپ کو صرف یہ ایڈوانٹیج, آپ کو یہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے آئلس, ٹوفل یہ جیسے دینا ہے, یہ جیسے ترکش لینگویج میں, ترکی میں انگلش لینگویج کے لیے ہوتا ہے, تو وہ آپ نے دینا ہے. لیکن اگر آپ ایز اے فارنر اپلائی کرتے ہو تو وہ آپ کو کمپلیٹ ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہے, جس میں جی آر ای بھی ہے, آئلس بھی ہے. لیکن اس کے اسکالرشپ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو صرف ترکش لینگویج کلیئر کرنی ہوتی ہے, اینڈ دین آپ انگلش میں وہ کورس کر سکتے ہو. جیولوجی بالکل ہے, جیولوجی اس میں بہت ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بھی ہے, اور ساری یونیورسٹیز میں بھی ہے, وہ آپشن ہے آپ کے پاس. بالکل, عاطف احمد صاحب آپ بالکل ایلیجبل ہو, آپ اپلائی کر سکتے ہو. بالکل دلاور, بالکل آپ بھی ایم ایس کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں, بہت اچھی بات ہے, مینشن کرو اسکالرشپ میں, اسکالرشپ کے اپلیکیشن فارم میں جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر کے اپلائی کر دو. علی ذیشان, آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو. میں ان سینس اس فیلڈ کے حوالے سے مجھے نہیں پتا اتنا. آپ برسلائے کی ویب سائٹ کے اوپر اپلیکیشن فل آؤٹ کرتے وقت وہ آپ کو آپشنز دیں گے, تو اس میں آپ سرچ کر سکتے ہو کہ انوائرمنٹل سائنس آپ کے پاس ہے یا نہیں. اچھا, پی ایچ ڈی ان اسٹیٹسٹکس, عثمان اگر آپ کی پبلیکیشنز ہیں, بہت اچھی بات ہے, وہ مینشن کر دو اسٹیٹسٹکس میں. وہی بات جو میں نے, اگر آپ نے سیشن میرا سنا ہوگا, اپلیکیشن صحیح طریقے سے فل آؤٹ کر دو تو آپ کی چانسز بہت زیادہ ہیں. اسٹیٹسٹکس میں بھی آفر ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ نے شاید دیکھا ہو, تو آپ اپلائی بالکل کر سکتے ہو.
بالکل بلال، بالکل آپ کے چانس ہے، آپ اپلائی کرو. ایم ایس ایگریکلچر میں آپ کے پاس آپشنز ہیں. کوئی ہمارا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3.3 آپ کی جی پی ہے، 74% بن رہی ہے، تو آپ اپلائی ہے، آپ کلوز ہو بہت، مطلب کر دو اپلائی. 75% ان سینس اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ میں ہے 74%، تب تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کی گریڈنگ سسٹم کوئی اور ہے 85 ہے، تو آپ اپلائی کرو. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپلائی کرو. آپ کی آئلس وغیرہ یہ کمپلسری نہیں ہے، آپ اپلائی کر دو. بی ایس کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ. اچھا، ریسرچ ایریا بہت سارے ریسرچ ایریاز ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے. جی آئی ایس ہے، ریموٹ سینسنگ ہے جو آفر ہو رہا ہے یا اسکالرشپ میں. آپ کا نیٹ ورکس کے اوپر ہے، وائرلیس اس ایریا میں آپ جا سکتے ہو. تو ڈفرینٹ ایریاز آپ کے پاس ہیں. اچھا، رول ان کا کچھ نہیں ہے، مطلب ایڈمیشن اگر آپ اسکالرشپ آپ سیکیور کر لیتے ہو تو بعد میں جو ریکوائرمنٹس ہیں، اب اس دفعہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ فار ایگزامپل آئلس ہیں، جی آر ای ہے، وہ آپ کو پہلے شو کروانی ہے. جن کی نہیں ہے وہ بعد میں آپ دے سکتے ہو. مطلب آپ چانس لو، اپلائی کر دو. اگر ریکوائرمنٹ ہے بھی، جی آر ای کی ریکوائرمنٹ یونیورسٹی کی ہے بھی، تو آپ اپلائی کرو. وہ پھر بعد میں خود ہی سیٹل آؤٹ کر لیتے ہیں وہ. لیکن ہلو ہلو بالکل. تو آپ کی اسکالرشپ اس کے اوپر اگر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ آ بھی رہی ہے کہ جی آر ای نائلس، تب بھی آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچو کہ مطلب یہ ریکوائرمنٹس آپ بعد میں بھی فل آؤٹ کر سکتے ہو، فل کر سکتے ہو اس کو. جلدیز 118 پہ شاید، کنفرم نہیں ہوں میں، لیکن اسی طرح کی. بالکل، کمپیوٹر سائنس میں، کمپیوٹر انجینئرنگ میں، ریموٹ سینسنگ میں، جی آئی ایس میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ان سب میں آپ کے پاس اسکالرشپس اویلیبل ہیں. جی یہی اسکالرشپ ہے بالکل جو آپ کوڈ مجھے بتا رہے ہو. میکینیکل انجینئرنگ بالکل آفر ہو رہی ہے، سمبول ٹیکنیکل یونیورسٹیز میں بھی آفر ہو رہی ہے، بہت کافی اور یونیورسٹیز میں آفر ہو رہی ہے. بی ایس سی کے آپ کر سکتے ہو اس میں بالکل. آئی تھنک کوئی اور کوشچن پوچھنا ہو آپ نے. بالکل یہ چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ سرچ آؤٹ کر لو پلیز. آپ ویب سائٹ دیکھو، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گا کہ کون سی فیلڈ آفر ہو رہی ہے، کون سی نہیں ہو رہی. ڈاکومنٹری سوری میڈیکل میں ڈینٹسٹ کا شاید کوئی ہے، وہ اتنا 90% اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہر فیلڈ آفر ہو رہی ہے، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ آپ کی مینجمنٹ سے ہو، سوشل سائنس سے ہو، ایگریکلچر ہو، فارسٹری ہو، کچھ بھی ہو وہ آفر ہو رہا ہے، سب کچھ آفر ہو رہا ہے. بالکل بالکل بہت اچھی بات ہے. مطلب اگر آپ پچھلی دفعہ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوئے ہو، آپ نہیں گئی، تو مطلب اس دفعہ آپ کے لیے بہت چانسز ہیں. آپ اس سے بہتر اپلیکیشن ڈیولپ کرو، اس سے بہتر جو آپ نے پچھلے سال جو اپلیکیشن سبمٹ کی تھی کوشش کرو. اگر آپ کے پاس کاپی سیف ہے اس کی، تو اس سے بہتر کوشش کرو کہ اس دفعہ آپ اپلیکیشن پوسٹ کرو. اور آپ کی مطلب چانسز پچھلی دفعہ اگر آپ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی، اس دفعہ اور یہ چانسز ہیں کہ آپ مطلب اسکالرشپ ون کر سکو. بالکل لیٹر سوری ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر وہ آپ سمجھتی ہو کہ مطلب لیٹر جو پچھلی دفعہ آپ نے لکھا تھا لیٹر آف انٹینٹ، اس میں اگر آپ بہتری لا سکتی ہو، کوئی نیا چیز، کوئی نئی کانفرنس آپ نے کی ہے، کوئی پبلیکیشن کی ہے، وہ انکلوڈ کر دو. اگر نہیں ہے تو اس کو پھر مطلب وہی جو آپ کا پچھلی دفعہ تھا، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے سلیکشن کی تھی، دین آپ کر سکتے ہو. بالکل مظہر، آپ ٹرائی کرو. ٹھیک ہے عاطف، آپ اگر 4 میں 3.4 آپ نے لیا ہے تو آپ کلیئر ہو، آپ ایلیجیبل ہو.
اچھا جو دوست مطلب فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ ایگریکلچر ٹو انوائرمنٹ، بالکل اگر مطلب ڈومین کے اندر بن رہا ہے، جیسے بہت سارے دوست مطلب کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ کمپیوٹر انجینئرنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ مطلب جی ایس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ریموٹ سینسنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ وائرلیس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، یہ مطلب کمپلسری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے تو آپ کمپیوٹر سائنس میں یہ ماسٹرس کرو گے یا پی ایچ ڈی کرو گے. تو وہ ڈومین اگر آپ کو وہی بن رہا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ کر سکتے ہو. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈومین کے اندر آ رہا ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہو کہ انوائرمنٹ اور ایگریکلچر، مطلب اگر ایک ڈومین میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک ڈومین میں آ رہا ہے تو بالکل آپ ماسٹرز اس میں کر سکتے ہو. اچھا یونیورسٹیز ریکمینڈ مطلب ریکمنڈیشن کے لیے میں یہی بتا رہا ہوں کہ سیشن میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ رینکنگ دیکھو یونیورسٹیز کی، فیلڈ کے حوالے سے سلیکٹ کرو، جو فیلڈ ہے آپ کی اسپیسیفک جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں پرٹیکولر یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہے، دین آپ سلیکٹ کرو گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز محدود ہوتی ہیں، کم آپشنز دیے ہوتے ہیں، تو ان کم آپشنز میں آپ نے بیٹر سلیکشن کرنی ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب بہت ساری یونیورسٹیز کے اوپر ایک میں آپ کو صرف ایک ٹپ بتا رہا ہوں، ایک جنرل ٹپ ہے، شاید میری اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ مطلب جو بیسٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، مطلب ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بیسٹ یونیورسٹی کی طرف جائے، اسپیشلی ان ماسٹرز اینڈ ان بی ایس. تو مطلب آپ کوئی ایسی یونیورسٹی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو جو مطلب اتنی رینکنگ میں اچھی نہ ہو. اسکالرشپ کے حوالے سے میں ایک ٹپ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس یونیورسٹی میں اتنے اپلیکیشنز نہیں ہوں گے، تب آپ کی چانسز ایک طرح سے بڑھ جاتے ہیں. ایک جنرل ایک میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، تو اس یونیورسٹی کو آپ سلیکٹ کر کے آپ اپنی چانسز بڑھا سکتے ہو. بالکل عثمان بیسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے بالکل صحیح، آپ اپلائی کر سکتے ہو. میں یہ ریکمینڈ آپ کو یہی کر رہا ہوں بار بار کہ جتنے بھی آپ کی جو جی پی اگر کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ اپلائی کرو، ٹرائی کرو، کوشش کرو. اچھا آئی تھنک انف ہے. اچھا کوئی اور کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. جی میرا خیال ہے کہ اب جی جی سیشن کو تھنک آپ جو سوال آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اگر دے یا کوئی اس طرح کر کے جس پہ کنٹیکٹ یا گروپ پہ کر جی سکیں ٹھیک. وہ کر سکتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ فار دا تھینک یو جی، سیشن، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور یہ بڑا انفارمیٹیو تھا. اور آپ کی آواز بڑی بہترین تھی کہ مجھے چند منٹ کے لیے نیند بھی آ گئی تھی. اچھا ہاں کافی صبح سے کافی لمبا سیشن چل رہا تھا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساروں کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا یہ جو سیشن ہوا ہے، اور سارے اپلائی کریں گے اسکالرشپس پر. اور تھینک یو سو مچ. اور ویڈیوز اور جو اس کی پریزنٹیشن ہے یہ کچھ 2-3 روز بعد گروپ کے لنکس پہ مل جائے گی، جسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عتیق. اور آپ اپنا فائنل ریمارک دے سکتے ہیں، پھر ہم بند کر رہے ہیں. فائنل ریمارکس میرے یہی ہوں گے جو میں بار بار آپ اپنے سیشن میں جو میں نے بات کی کہ ٹرائی کرو، کوشش کرو، اور مطلب امید ہاتھ سے نہیں جانے دو کہ یہ اسکالرشپ نہیں ہوتی، اور بھی اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں. اپنا ایپلیکیشن بہتر بناؤ اور کوشش کرو، مطلب ہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو، چاہے وہ آپ کی پہنچ میں ہو یا نہیں ہو. مطلب چاہے وہ فل برائٹ اسکالرشپ ہو، کامن ویلتھ کی ہو، ہر اسکالرشپ میں اپلائی کرتے رہو، اپنی پروفائل بہتر بناؤ. دین اوبیسلی مطلب آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ کسی نہ کسی دن مطلب اس کا رزلٹ آئے گا. تو کوشش کرو، پروفائل بناؤ، آئلس جی آر ای اگر ہو سکتا ہے دین ضرور. اینڈ دین ریسرچ پیپرز اپنی ایریا کے اندر رہتے ہوئے اسپیشلائزیشن، مطلب کیونکہ یہ ایرا جو ہے آپ کا یہ اسپیشلائزیشن کا ہے، ایک ہی فیلڈ کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. تو اسی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز کرو، ٹریننگز لو، اینڈ کانفرنسز اٹینڈ کرو، پارٹیسپیشن کرو ورک شاپس میں.
وہ آپ کی پروفائل بنانے میں آپ کو مدد دے گی. تو الٹیمیٹلی آپ کو کسی نہ کسی دن یہ جو پروفائل آپ بنا رہے ہو ساتھ میں یہ آپ کو فائدہ دے گا. اینڈ دین اسی کی مدد سے آپ اسکالرشپ ون کر سکتے ہو. یہی میری ٹپ ہوگی. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.